अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर आफियत से होंगे। जी, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू नॉवल, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। जी, तो जो आज हम नॉवल स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही मज़े का नॉवल है, बहुत कमाल की स्टोरी है, यकीनन आप सबको पसंद आएगी। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप लोगों ने रिस्पॉन्स अच्छा देना है ताकि मुझे भी खुशी हो कि आप लोगों को कहानी पसंद आई है। इस बात की मैं गारंटी देती हूँ कि स्टोरी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो अगर हम स्टोरी के बारे में बात करें तो स्टोरी है कज़न मैरिज बेस्ड स्टोरी है। इसके अलावा किडनैपिंग बेस्ड स्टोरी है, एज डिफरेंस बेस्ड स्टोरी है। बहुत ही मज़े का नावल है, बहुत कमाल की स्टोरी है, तो यकीनन आप लोगों को अच्छी लगेगी। बाकी कज़न्स बॉन्डिंग और नोक जोक सारा कुछ है, बहुत ही मज़े का नावल है, यकीनन आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलें बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपना आज का नावल स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी कहानी में क्या होता है। पीली टैक्सी एक झटके के साथ से आ गेट के सामने रुक चुकी थी। वो यकलख्त हकीकत की दुनिया में वापस आई और सामने खड़ी बेहद शानदार इमारत पर निगाह पड़ते ही उसकी आंखें फिर से जलने लगी। वो यहाँ कभी नहीं आना चाहती थी, मगर बाजे जल्दी उतरो, हमारा टाइम ख़राब मत करो, बदले हाथ सा ड्राइवर बेजारी से बोला। तो वो दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आई, फिर झुककर वो सीधा सा बैग भी खींच कर निकाला, जिसका वजन महज किताबों की वजह से ज़्यादा हो रहा था। दोपहर 2 बजे का वक्त था, सूरज अपनी आबोताब के साथ सर पर चमक रहा था। बैग उठाकर वो गेट के करीब चली आई। पूरा गेट सरसब्ज बेलों से ढका हुआ था। उसे कॉल बेल की तलाश में नजरें दौड़ाई, मगर सरसब्ज पत्तों की ओट में लगी बेल उसे नजर ही नहीं आई। तपते हुए गेट पर दस्तक देकर वो माथे से पसीना पोंछने लगी। 2-3 बार दस्तक के बावजूद किसी जीरू के आसार नजर न आए तो उसने ज़रा सा उचक कर गेट की सलाखों में से अंदर झांकने की कोशिश की। ए मोहतरमा, दिन दहाड़े शुरफा के घर में झांकना किस कदर गैर मुहज्जब फेल है, आपको इल्म नहीं है शायद? शक्ल से तो आपको किसी हद तक डाकू रानी से भी मिलती हैं, लेकिन ध्यान रहे हमारे मामू DSP हैं। दफातन एक अजनबी मर्दाना आवाज़ उसके अकब में गूंजी थी। वो बुरी तरह बौखला कर पलटी। ब्लू जीन्स और लाइनिंग वाली शर्ट में मलबूस वो 18-19 साल नौजवान जीन्स की जेबों में हाथ डाले खासे मशकूक नज़रों से उसे घूर रहा था। लेकिन इस कदर मफलूलुल हाल बैग आपके खूबसूरत कदमों के पास पड़ा तो कोई और ही कहानी सुना रहा है। डाकू रानी ऐसी तो नहीं होती शायद आप, मगर नहीं, ये तो उम्र यार की जंबील की तरह लबालब भरा हुआ है। अरे कहीं आप सेल्स गर्ल सुने? मगर चेहरे पर तो इस कदर हवाइयाँ उड़ रही हैं, लगता है आप शायद कुछ कहना चाह रही हैं। उसके मुसलसल खुलते बंद होते लबों को देखकर वो चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ। जी, आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो, ये अरसलान गर्देजी का घर नहीं है क्या? उसकी शक्ल से वाकई बेबसी टपक रही थी। धूप की शिद्दत के बायस चेहरा सुर्ख हो चुका था। आप उनकी, उसे उसकी मासूम सूरत पर आखिरकार तरस आ ही गया था। मैं बेटी हूँ उनकी, होंठ चबाते हुए बिलाखिर उसने बताया। बेटी? पूछला। अरे कहीं आप हमायल गर्देसी तो नहीं है? हमारी सो कॉल्ड कज़न जो इतवार को आने वाली थी, मगर आज तो मंगल है। आपका प्लान 4 दिन पहले ही लैंड कर गया। एनीवे, आई एम मोहसन गर्देसी। प्लीज़ आप मुझे अंदर जाने की इजाज़त देंगे, मेरा BP लो हो रहा है। उसे क्या खबर थी कि जाती ही ऐसी तफ्तीश का सामना होगा, वरना पहले से इतला ज़रूर कर देती। कोई बात नहीं, अंदर डॉक्टर साहिब मौजूद है। वैसे अगर मैं इत्फाकन ये सीडीज लेने बाहर नहीं निकलता तो आपको शाम तक मुसलसल दस्तक देना पड़ती। गेट के अंदर हाथ डालकर उसने हुक निकाला तो गेट फ़ौरन ही वाह हो गया था। उफ, अगर यही तरीका मुझे भी आता तो। दुपट्टे से चेहरा पोंछते हुए वो बैग उठाने को झुकी, मगर उसने मौका नहीं दिया था। इतनी नाजुक सी तो हैं आप, इतना भारी भरकम बैग उठाकर कहीं कंधा ही ना उतर जाए। स्याह बैग कंधे पर लाद कर वो अंदर दाखिल हुआ तो वो भी उसके पीछे लिपकी थी। ये बैग मेरे साथ कराची से है और इसे मैंने ही उठाया है। एक्सक्यूज़ मी, मेरा दिल इस वक्त आपकी तारीफ़ करने को कतई नहीं चाह रहा। अजराह करम, गेट बंद कर दें, डाकू रानी हकीकत में भी आ सकती है। हमारे लिए खुजल सी होकर गेट बंद कर दिया। ये डिफेंस का इलाका है, यहाँ मेहमान सिर्फ शाम को आते हैं। असूलन आपको बेल देनी चाहिए थी। जाली का दरवाज़ा खोलकर वो बड़े से हॉल कमरे में दाखिल हुआ, फिर बैक साइड पर रखकर उसने फुल स्पीड में तीनों पंखे खोल दिए। वो मुझे नज़र नहीं आई। आम सी स्याह चप्पल से गुलाबी पाँव आज़ाद करते हुए उसने दाबीस का लेन पर पाँव रखे तो अंदर तक धंस गई थी। यानी आपकी आई साइड वीक है? वैसे ग्लासेस क्यों नहीं यूज़ करती आप? ताहिरा खातून, ज़रा बात सुने। यकायक किचन की तरफ मुँह करके उसने हाँक लगाई थी। आ रही हूँ साहिब। ताहिरा भागी आई। वो 40-45 साल की सांवली सलोनी मुलाजमा थी। क्या लेंगी आप, सॉफ्ट ड्रिंक या एप्पल शेक? उसे समझ में ना आया कि क्या कहे। वो, ये न्यू ब्रांड यकीनन मैंने कभी नहीं पी। आप फ़िलहाल सॉफ्ट ड्रिंक ले आए। हरी अप। अगला जुमला उसने ताहिरा से कहा। ओह, मॉडल 1970। उसी वक्त सामने की सीढ़ियों से एक और नमूना आते दिखाई दिया, जिसने आते उस पर कमेंट पास किया।
یہ مینا کماری کہاں سے آئی؟ ڈھیلے ڈالے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس وہ نوجوان شاید اس کا بڑا بھائی تھا۔ خود ہی اڑ کر آئی ہیں، احسن گردیزی کہتے ہوئے دلکشی سے مسکرایا تھا۔ ہیلو، احسن نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ سٹ پٹا کر محسن کو دیکھنے لگی۔ کامن بردر، تم شاید بھول گئے ہو کہ یہ ماڈل 1970 ہے۔ اوہ، احسن نے لب سکڑے۔ یور گڈ نیم پلیز۔ اس کے سامنے سنگل صوفے پر بیٹھ کر احسن نے دونوں پاؤں سینٹرل ٹیبل پر رکھ لیے تھے۔ ہمائل، دھیرے سے نام بتا کر اس نے طاہرہ کے ہاتھ سے گلاس پکڑا۔ ہمائل، بیوٹیفل نیم۔ پیپسی کا سپ لیتے ہوئے اس نے توصیفی انداز میں بویں چڑھائیں۔ لائک یو۔ اسلان گردیسی کہاں ہوں گی اس وقت؟ اس کے انداز سے خائف ہو کر وہ محسن سے پوچھنے لگی۔ احسن کے مقابلے میں وہ اسے اچھا لگا تھا۔ یہ چاچو کا آفس ٹائم ہے، شبانہ چچی ایک سیمینار کے سلسلے میں آؤٹ آف سٹی ہیں۔ آپ اپنی سسٹر سے ملنا چاہیں تو سیکنڈ فلور پر تیسرا کمرہ انہیں کا ہے۔ یہ چاچو کی گیسٹ ہے؟ احسن حیران ہوا تھا۔ نہیں، ان کی بیٹی ہیں۔ یو مین ڈاٹر؟ امیزنگ، وہ عجیب سے انداز میں ہنسا۔ وریشا کی سسٹر؟ اسے شاید یقین نہیں آیا۔ آپ آئیں، میں آپ کو گیسٹ روم تک پہنچا دیتا ہوں۔ وریشا شاید بزی ہوں اس وقت، آپ بھی یقیناً پہلے فریش ہونا چاہیں گی۔ جی، وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہیں انفارم کرنا چاہیے تھا، میں پلین کی ٹکٹس ریزرو کروا دیتا، بلکہ میں خود تمہیں لینے آنے والا تھا۔ تمہاری ایگزامس کی وجہ سے رکا ہوا تھا۔ ٹرین کا سفر تو بہت طویل اور تھکا دینے والا ہوتا ہے۔ اسلان گریزی فروٹ رائفل سے بھرپور انصاف کرتے اس سے محبت جتا رہے تھے، وہ محبت جو گزشتہ 19 برسوں سے جانے کہاں سوئی ہوئی تھی۔ آپ ایک ٹرین کی بات کر رہے ہیں؟ میں تو زندگی بھر کا طویل اور تھکا دینے والا سفر کر کے یہاں آئی ہوں۔ کاش کہ کانٹے سے چکن کا ٹکڑا گوندتے اس نے تلخی سے سوچا تھا۔ مجھے عادت ہے پاپا ایسے طویل اور تھکا دینے والے سفر کی۔ وریشا کی دیکھا دیکھی اس نے پاپا کا لفظ استعمال کیا تھا ان کے لیے، ورنہ وہ تو الجھ رہی تھی کہ انہیں کیسے مخاطب کرے اس شخص کو جو کہنے کو اس کا باپ تھا، مگر اس نے کبھی اسے اپنے بیٹے کا حق دیا ہی نہیں تھا۔ اس کے جواب پر انہوں نے بے ساختہ اسے چونک کر دیکھا اور پھر پھیکی سی ہنسی ہنس دیے۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ اپنی ممی سے تو تم تھرسڈے جمعرات کو ہی مل سکو گی، وریشا اور ابیر سے تو ملاقات ہو ہی گئی ہے۔ آئی ہوپ کہ وری اور ابیب اپنی آپی کو کمپنی دیں گے۔ وریشا سے بڑا عزام اسٹیٹس میں ہوتا ہے۔ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے انہوں نے چہرے کے مختلف زاویے بناتی وریشا کو دیکھا۔ ابیر البتہ اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ فرسٹ فلور پر تمہارے تایا جان کی فیملی ہے؟ احسن، محسن، مونس تمہارے کزنس کافی فرینڈلی اور جولی نیچر ہے ان کی کمپنی میں تم بوریت محسوس نہیں کرو گی۔ تمہارے تایا جان اور زوبیا آنٹی لندن ٹور پر گئے ہیں۔ اوکے، اپنی بات مکمل کرتے ہوئے وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ آج تو تم ریسٹ کرنا چاہو گی، کل تفصیل سے بات ہوگی۔ اس کا سر ہولے سے تھپ تھپا کر وہ اپنے بیڈ روم میں چلے گئے تھے۔ وہ نم پل کے لیے خاموش بیٹھی رہ گئی تھی۔ ہیلو، کہاں ہے؟ ابیر نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ یقیناً پاپا کے بیہیویئر سے ہرٹ ہو رہی ہوں گی، اتنے سالوں بعد ملی ہیں آپ ان سے، اور اتنا فارمل بیہیویئر، لیکن یہ سٹائل ہے ان کا، وہ سب کے ساتھ ایسے ہی بیہیو کرتے ہیں، دل پر لینے کی ضرورت نہیں۔ یہ بورسابا کلاس کا لیونگ سٹائل ہے۔ ہیلو، ہائے، اوکے بائی۔ وریشا کی نسبت ابیر کافی خوش مزاج لگ رہا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ وریشا جا چکی تھی۔ آپ کو کافی بنانا آتی ہے؟ نہیں آتی تو سیکھ لیں، ابیر کے ساتھ رہنا ہے تو کافی بنانا سیکھنا پڑے گا۔ کافی کا ایک کپ دے کر تم چاہے اس سے آسمان سے تاڑے تڑوا لو، لا دے گا۔ محسن بے تکلفی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ لیکن سوچنے کی بات ہے، آپ پتاروں کا کریں گے کیا؟ آنچل میں ٹانگ لیں گے، تم لا تو صحیح، میں کافی بناتی ہوں، وہ برتن سمیٹتے ہوئے بولی۔ ویسے تو میرا کی ذمہ داری ہے جو کافی کے نام پر جو شاندہ پلاتی ہے مجھے، لیکن آج آپ کے ہاتھوں کی پی کر دیکھتے۔ ویسے آپ کو پسند ہے کافی؟ نہیں، لیکن بنانی آتی ہے، کچن کی سائڈ پر ہے، وہ کہتے کہتے رہ گئی۔ لیفٹ سائڈ؟ ایک کپ مجھے بھی، محسن نے جلدی سے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کچن میں چلی گئی تھی۔ وہ پنک اور گرے کنٹراسٹ سے مزین کشادہ گیسٹ روم میں جہازی سائز بیڈ پر نیم دراز بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ کل 8 بجے جب وہ سونے کے لیے لٹی تو صبح 11 بجے آنکھ کھلی تھی۔ وریشا اور ابیر کالج جا چکے تھے اور ارسلان گردیسی آفس۔ پورا گھر سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میرا ڈسٹنگ کر رہی تھی، وہ اپنے لیے سادہ سا ناشتہ بنا کر کمرے میں ہی لے آئی تھی۔ پھر وارڈروب میں اپنے کپڑے ہینگ کرنے کے بعد اس نے ریک میں کتابیں سمیٹ کر رکھیں اور اب یوں ہی کسل مندی سے لیٹی پلاسٹر آف پیرس سے ڈیزائن کی گئی خوبصورت چھت کو تصفی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کام سے بور ہوئی تو سائڈ ٹیبل پر اوندھی رکھی تصویر کو اٹھا کر دیکھنے لگی۔ تو اب یہ طے ہوا کہ میں آپ کی زندگی میں کہیں بھی نہیں تھی، میں تو اس عام سے گھر کا بہت عام سا حصہ تھی جو آپ کی نگاہ التفات کو آپ کی محبت سمجھ بیٹھی تھی۔ بچپن سے صحیح، بہت کم عمری سے میں نے آپ کی عام سی نگاہ کو بھی اپنے لیے خاص سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ کتنی احمق تھی نا میں۔ اور وہ نانوں سے کیا گیا بودا سا وعدہ، وہ آپ کو کہاں یاد رہا ہوگا؟ یہ تو میں ہی تھی جس نے ہمیشہ اس بے نام سے بندھن کو اپنی زندگی کا حاصل جانا، اور اب میں آپ کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل آئی ہوں۔ زوار احمد، آپ تو بہت خوش ہوں گے نا؟ بیکار کی ٹینشن سے جان چھوٹی سے آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے تھے۔
میں نے کچھ نہیں لیا آپ کے گھر سے، مگر زادیرہ کے طور پر یہ تصویر ضرور اٹھا لائی، اچھا نہ لگے تو معاف کر دیجیے گا۔ اس کا ذہن ماضی کی بھول بھلیوں میں الجھنے لگا تھا۔ فریم کا شفاف شیشہ نمکین آنسوں سے بھیگتا چلا گیا۔ وہ بہت چھوٹی سی تھی جب اس 4 کمروں کے ڈبل سٹوری مکان میں آئی تھی۔ یہ گھر اس کے اکلوتے ماموں وقار احمد کی ملکیت تھا۔ زنیرہ مامی وہ پہلی عورت تھی جنہوں نے اس پر ماں جیسی ممتا نچھاور کی تھی۔ اپنی ماں کی صورت تو اسے یاد بھی نہیں تھی کہ اس کی پیدائش کے کچھ دیر بعد ہی اس کی زندگی کی ڈور ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی۔ اس کی ماں سے اس کے باپ ارسلان گردیسی نے لو میرج کی تھی۔ اس کے دادا دادی ایک ایکسیڈنٹ میں بہت پہلے ہی اپنی زندگی ہار چکے تھے، اس لیے ظالم سماج کی کوئی دیوار ان کی راہ میں نہ آیا۔ وجود بے جان ہو کر آئے تھے۔ اسے موتوں سے اس کا اتنا ادراک تو نہیں تھا، بس وہ زنیرہ اور وقار کو بے تحاشا آوازیں دیتے دیتے ہی رونے لگی تھی، اس قدر کہ اس کا گلا بیٹھ گیا تھا۔ مگر اس کے بابا اور امی سفید چادریں اوڑھے بے خبر سوتے رہے۔ نانوں پر غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ زوار کمرے میں بیڈ پر بیٹھا بہت مشکلوں سے اپنی چیخیں ضبط کیے تھا۔ اس کے گرد سب چہرے اجنبی تھے سوائے پڑوسن خالہ فاطمہ اور آنٹی زرینہ کے۔ وہ کسی کو جانتی نہیں تھی۔ یہ میں نے کافی سرچ کیا ہے، ایک پیج مسنگ ہے، کہیں سے مل نہیں رہا، جس میں جو زوار ہے اس کے پیرنٹس کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جنہیں یہ لڑکی ہیروئن جو ہے حمائل اپنے ماما بابا سمجھتی ہے، مطلب انہیں ماما بابا بولتی ہے۔ اس کے گرد سب چہرے اجنبی تھے سوائے پڑوسن خالہ فاطمہ اور آنٹی روبینہ کے۔ وہ کسی کو جانتی نہیں تھی۔ اپنوں کی تلاش میں وہ ستونوں کے ارد گرد چکراتی پھر رہی تھی، مگر کسی نے اسے چپ نہیں کروایا۔ وہاں تو ہر رانگ پرنم تھی۔ پھر اس کے اشک کون پہنچتا؟ روتے روتے اس کا گلا خشک ہونے لگا تو وہ زوار کے کمرے میں چلی آئی۔ بیڈ کے آخری کنارے پر دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ بھائی، اس نے اس کے گھنوں والے سر کو ہلایا تھا۔ اس نے اس کے گھنے بھالوں والے سر کو ہلایا۔ بھائی، بھائی سب کیوں رو رہے ہیں؟ زوار نے شدت ضبط سے سرخ ہوتا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، جو آسمانی رنگ کی ملجگی سی فراک میں الجھے بالوں کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے بےحد معصوم بھولے بھالے چہرے پر آنسوؤں کی لکیریں تھیں، بڑی بڑی سی آنکھیں پانیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ بھائی، آپ بھی رو رہے ہو؟ وہ حیران ہوئی۔ بابا اور امی ابھی سے کیوں سو گئے؟ ابھی تو رات بھی نہیں ہوئی۔ بابا تو شہر سے ملے کھلونے لینے گئے تھے نا، اور باربی ڈال بھی۔ امی کو اٹھاؤ نا بھائی، میں نے ان سے گڑیا لینی ہے اپنی۔ وہ اٹھ کیوں نہیں رہی؟ مجھ سے ناراض ہیں وہ؟ اس کا شانہ ہلا کر وہ سوال پہ سوال کیے جا رہی تھی۔ وہ ہمیشہ کے لیے سو گئی ہیں گڑیا، ہم سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو گئے ہیں بابا اور امی۔ اسے بازوؤں میں بیچتے ہوئے وہ خود پر سے اختیار کھو بیٹھا تھا۔ حمائل اس کی بات سمجھ میں تو نہ آئی تھی، مگر وہ اس کے ساتھ بلکنے لگی تھی۔ تم تو اپنے پاؤں سلامت لے آئے ہو، لیکن مجھ کو راستے آدھا چاٹ گئے۔ اور پھر اس پکے آنگن والے گھر کے کسی کونے میں اس کا سہما ہوا بچپن خاک بن کر اٹھ گیا تھا۔ اس کی لاپرواہی اور بے فکری برکت کے پتوں کی طرح بکھر گئی تھی۔ زوار ان دنوں کالج میں ایڈمیشن لے چکا تھا اور وہ بھی تیسری جماعت میں تھی۔ زوار سنجیدہ مزاج تو پہلے بھی تھا، مگر والدین کی وفات کے بعد اسے صرف کتابوں سے دوستی کی تھی۔ اپنے بابا کا جرنل سٹور اس نے فیاض انکل کے توسط سے کرائے پر چڑھا دیا تھا۔ وقار احمد جب تک زندہ تھے ان کی اچھی گزر بسر ہو رہی تھی۔ سپر مارکیٹ میں 2 دکانیں تھیں ان کی، گھر بھی اپنا تھا، مگر پھر 12,000 میں مہینہ نکالنے کے لیے نانوں کو بہت سوچ بچار کرنی پڑتی تھی۔ وہ دونوں ہی مہنگے تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم تھے، اس لیے ان کی فیسیں بھی زیادہ تھیں، اور ایف ایس سی کرنے کے ساتھ ساتھ شام کے اوقات میں سیلز مین اور رات کو ٹیوشن پڑھانے لگا تھا۔ اس کی پڑھائی بھی مشکل تھی اور اس کے لیے اسے اکثر راتوں کو جاگنا بھی پڑتا تھا۔ وہ متحمل مزاج تھا اور زندگی کی تلخ حقیقتوں کو قبول کر کے نئے سرے سے زندگی شروع کر چکا تھا، مگر حمائل گردیسی وہ بھی کیا، کیوں، کیسے کی عمر سے نہیں نکلی تھی۔ اسے ہر بات پر جرا کرنے کی عادت تھی۔ زنیرہ کو اس سے بہت زیادہ محبت تھی، اور اسی لاڈ پیار نے حمائل کو ضدی اور اکھڑ مزاج بنا دیا تھا، مگر اب اس کے ناز اٹھانے والے زندہ نہیں رہے تھے۔ نانوں کی نمازیں اور وظیفے لمبے ہو گئے تھے، وہ انہیں زیادہ تنگ بھی نہیں کرتی تھی۔ اسے تو زوار بھائی کا دماغ کھانے کی عادت تھی، گو کہ اس سانحے سے قبل وہ اکثر اس کے لاڈ اٹھایا کرتا تھا، لیکن اب تو اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تھا۔ صبح کالج کے لیے وہ 6 بجے اٹھ جاتا تھا۔ نماز اس کی زندگی کا لازمی جز تھی۔ 7 بجے وہ ناشتہ تیار کر کے نانوں کو ناشتہ کرواتا تھا، پھر حمائل کو اٹھا کر باتھ روم میں چھوڑ آتا۔ وہ بہت مشکلوں سے اٹھتی تھی، جس کا واحد حل اس کے پاس یہی تھا۔ وہ اس کا یونیفارم پریس کر کے اس کے ہاتھ میں تھما دیتا اور وہ کھینچ تان کر پہن لیتی تھی۔ بعض دفعہ فراک اور الٹا بھی ہو جاتا، جسے وہ ماتھے پر تیوریاں چڑھا کر سیدھا کر دیتا۔ اس کے منہ میں نوالے ڈالتے ہوئے بھی اس کے انداز میں محبت کی بجائے بیزاری ہوتی تھی۔ وہ شاید بھول گیا تھا کہ وہی حمائل ہے جو اس کی گود میں سوار ہو کر نت نئی فرمائشی کیا کرتی تھی، اور جب وہ جیب سے چاکلیٹس نکالتا تو اس کے خوبصورت گلابی لب مسرت سے پھیل جاتے۔ اور اب وہ بھول گیا تھا کہ حمائل چاکلیٹس کی اب بھی اتنی ہی دیوانی ہے جتنی 4 ماہ قبل تھی۔ وہ کالج سے لوٹتا تو وہ منتظر نظروں سے اس کی طرف دیکھتی، مگر وہ جانے کن خیالوں میں اتنا مگن ہوتا کہ اس کی طرف دیکھنا تک بھول جاتا، اور پھر وہ بھی اس کی طرف دیکھنا بھول گئی تھی۔ زوار احمد
نے اسے تغافل برتا تھا تو وہ بھی اپنی ذات کے خول میں سمٹتی چلی گئی۔ بہت جلدی اس نے اپنے کام خود اپنے ہاتھوں سے کرنے شروع کر دیے تھے۔ نانو چلنے پھرنے سے معذور تھیں، وہ ان کی خوب خدمتیں کرتی اور بدلے میں بے تحاشا دعائیں سمیٹتی۔ زوار احمد بیتے دنوں کے ساتھ اسے سراسر فراموش کر چکا تھا۔ ہاں، بس وہ اس کی اسکول فیس، ٹیوشن فیس بغیر کہے ادا کر دیتا تھا۔ ایف اے میں اس کی فرسٹ ڈویژن تھی۔ وہ بے تحاشا خوش تھی اور بہت دنوں بعد اس نے زوار احمد سے ٹریٹ کی فرمائش کی تھی۔ گہرے سبز کاٹن کے سادہ سے سوٹ میں دوپٹے کو لاپرواہی سے کندھوں پر ڈالے وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ زوار احمد نے پی سی شٹ ڈاؤن کرتے ہوئے سرسری سے اس کی سمت نگاہ کی اور پلک جھپکنا بھول گیا تھا۔ گڑیا، تم اتنی بڑی ہو گئی ہو؟ وہ بہت حیران تھا۔ اس کی 5.5 فٹ کی قامت دیکھ کر وہ چھنپ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اب تم یونیورسٹی گرل بن جاؤ گے؟ سو امیزنگ، ونڈر نیوز۔ کتنا بے خبر رہا تھا وہ اس کی ذات سے، اسے حیرت ہوئی تھی۔ کتنے پیسے چاہیے؟ جیب میں سے والیٹ نکالتے ہوئے اس نے خود کو حیرت سے باہر نکالا۔ 1000 ایکچولی بہت بڑا گروپ ہے ہمارا، آئی ہوپ آپ تو ٹریٹ دینے والے نہیں ہیں۔ وہ کافی پر اعتماد ہو گئی تھی۔ روتی بسورتی صورت والی حمائل بہت بدل گئی تھی۔ 1000 گھر پر ارینج کرو گی؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ اگر نہیں ہے تو رہنے دیں، وہ واپس پلٹنے لگی۔ نہیں تم لے لو، اس نے والیٹ میں موجود 1000 کا واحد نوٹ اس کی طرف پڑھا دیا جو اس نے فون کا بل جمع کروانے کے لیے رکھا تھا۔ تھینک یو، اس کا انداز پہ تاثر تھا۔ زوار یوں ہی سر ہلا کر استری اسٹینڈ پر رکھے کپڑے اٹھا کر ان پر پانی سپرے کرنے لگا۔ جس طرح وہ اپنے کام خود کرنے کی عادی تھی، اسی طرح زوار بھی اپنے کام خود ہی کر لیتا تھا۔ تاہم کچن کی ذمہ داری ابھی بھی اسی پر تھی۔ حمائل فقط برتن دھو دیتی یا چائے بنا لیتی۔ گڑیا، اگر تم فری ہو تو یہ کپڑے پریس کر دو۔ لائے دے دے، اس سے خاموشی سے آگے بڑھ کر استری کا سوئچ آن کیا۔ لائٹ براؤن کاٹن کی قمیض پر دبا دبا کر استری کرنے لگی۔ وہ اکیڈمی سے لوٹا تو گھر میں نسوانی ہنسی اور کہکوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ٹی وی لاؤنج میں 3-4 لڑکیاں صوفے پر دراز نمکو اور چپس کھا رہی تھیں۔ 4 میٹرس پر بیٹھی بے تحاشا ہنس رہی تھیں۔ اس کا کمرہ لاؤنج کے عین مقابل تھا، اس لیے مجبوراً اسے سب کے سامنے سے ہو کر جانا پڑا تھا۔ السلام علیکم، غمگیر آواز میں اسے سلام کیا تو سب کی ہنسی رک گئی۔ حمائل صوفے پر دانیہ کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام، انہوں نے زور و شور سے جواب دیا۔ آپ کی تعریف؟ منزا نے اشتیاق سے اسے دیکھا۔ مجھے زوار احمد کہتے ہیں، وہ کہہ کر کمرے میں چلا گیا۔ زوار احمد، ہاؤ ہینڈسم پرسنالٹی۔ حمائل کے بچے، کون ہے یہ؟ بالکل اپالو لگ رہا تھا۔ دیکھ اس کھنی کو، کتنی ڈیشنگ شخصیت گھر میں چھپا کر رکھی ہے، اور ہوا تک نہیں لگنی دی۔ وہ سب اپنی اپنی کہنے لگی تھی۔ کہیں تیرا رائٹ مین تو نہیں ہے یہ؟ اوفو، میرے کزن ہے یہ، مجھ سے 9 سال بڑے ہیں بے شرمو۔ ہاؤ آئیڈیل ایج ڈفرینس۔ شازمہ کو 8-9 سال کا ایج ڈفرینس پسند تھا۔ سچ سچ بتا، کس کی دال میں کالا ہے؟ تیری یا اس کی؟ کسی کی دال میں کچھ کالا نہیں ہے۔ تم لوگ زوار بھائی کے بارے میں الٹی سیدھی ریمارکس دینے سے پرہیز کرو، گو کہ میرے کزن ہیں، مگر میں انہیں بھائی کہتی ہوں۔ کزن سجن بھی تو بن جاتے ہیں میری جان، اور اتنا ڈیشنگ ہیرو کسی کو مفت میں مل رہا ہو تو کون کافی ناشکری کرے۔ اف، کتنی لکی ہو یار، ظالم سماج کا رولا بھی نہیں ہے بیچ میں۔ شرم کرو تم لوگ، خام خواہ میں الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا رہی اسے۔ آئمہ ان سب میں مس افلاطون سمجھی جاتی تھی۔ بائی دا وے، کرتے کیا ہے مصروف؟ دانیہ نے پھر سے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، میں نے کبھی پوچھا نہیں۔ او ہو، یہ ادا، یہ ناز، یہ انداز آپ کا۔ کوالیفیکیشن کا تو پتہ ہوگا۔ ہاں، ماسٹر ان کمپیوٹر سائنس، اب شاید ایم بی اے کر رہے ہیں۔ زبردست، پھر تو پہلی فرصت میں تجھے ان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ احمق لڑکی، اتنی آئیڈیل پرسنالٹی اور تیری بے خبری کا یہ حال۔ ویسے بھی تو کوئی حسین نہ اچک کر لے ہی جائے گی اسے۔ اچھا پلیز ختم کرو ٹاپک، وہ جنسلا کر ٹوک گئی تھی۔ زوار بھائی بہت بورنگ پرسنالٹی ہیں، اپنے آپ میں گم اور بے خبر۔ ابھی کل مجھے کہہ رہے تھے کہ گڑیا تم اتنی بڑی ہو گئی ہو۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے جس شخص کو میرے بڑے ہونے کا علم نہ ہو، وہ کس قدر بے پرواہ شخص ہوگا، اندازہ لگا لو۔ یہی تو ڈیسنٹ انسان کی کوالٹی ہے، شازمہ نے ہاتھ پر ہاتھ مار کر جوش سے کہا تھا۔ ہاں، ڈیسنٹ، وہ ان سے سخت منتفر تھی۔ جس شخص نے اسے اس کا سب سے خوبصورت دور، اس کا بچپن اس سے چھین لیا، وہ اسے کیسے دل میں جگہ دے سکتی تھی؟ میری زندگی میں ان کی ذات سے بہت سے تلخ یادیں وابستہ ہیں۔ امی اور بابا کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے میری پرواہ تو کیا کرنی تھی، الٹا میں امی اور بابا کے ساتھ بھائی کی محبت کو بھی ترس گئی، اور دوست کو بھی۔ یتیم و یسیر تو میں بھی ہوئی تھی، مگر انہوں نے سارا جو خود لے لیا اور مجھے گھر بکھیرنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا۔ ان کی وجہ سے میں وقت سے پہلے بہت بڑی ہو گئی۔ وہ سوچ کر رہ گئی۔ ایز یو وش، فائزہ نے کندھے اچکا دیا۔ تم نہیں چاہتے تو نہ صحیح، اور یوں بات ختم ہو گئی، مگر یہ محض اس کا خیال تھا، بات تو ابھی شروع ہوئی تھی۔ حمائل اپنا یونیفارم دھو کر صحن میں پھیلانے آئی تو زوار نکسک سے تیار سیاہ جینس اور میرون ٹی شرٹ میں ملبوس کہیں جا رہا تھا شاید۔
गुड़िया, मगरब के बाद नानो को टैबलेट दे देना याद से, और दरवाज़ा लॉक कर लेना, मुझे देर हो जाएगी। मसरूफ़ से अंदाज में बाइक पर कपड़ा फेरते हुए उसने हदायत दी थी। आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं? हाँ, अजमेर का वलीमा है आज। अजमेर रुबीना आंटी के बेटे और जवार भाई के बेस्ट फ्रेंड थे। अजमेर भाई ने तो मुझे भी इनवाइट किया था, उसे याद आया तो बोली। हाँ, लेकिन घर पर दादो अकेली हो जाएंगी। वो तख्त पर तस्बीह करती दादो की तरफ देखने लगा। तुम जाना चाहती हो तो चले जाओ, मैं तो वैसे भी एक ही जगह बैठी रहती हूँ। खाना खा चुकी हूँ, वजीफे के बाद सो जाऊँगी, मेरी तरफ से बेफिक्र रहो। मैं तैयार हो जाऊँ जवार भाई? उसका दिल बेसाख्ता मचला था। नहीं, उसने साफ इनकार कर दिया। ले जाओ बेटा, घर पर ही तो रहती है बेचारी सारा दिन, उन्होंने हमायत की। प्लीज़ जवार भाई ले जाए ना, मैं 5 मिनट में तैयार हो जाऊँगी। हो जाओ तैयार, नानू ने इजाज़त दी तो वो जवार की तरफ देखने लगी जिसकी पेशानी पर शिकन थी। मगर दादा, मैं कहाँ इतनी रात को इसीलिए फिरूँगा? 10 बजे तो डिनर होगा। बल्कि हद हो गई बेटा, किसी का दिल रखना भी नहीं आता तुम्हें। नानो खफा हो गई थी। बच्चे का दिल चाह रहा है तो ले जाओ, इतनी हुज्जतबाजी की क्या ज़रूरत है? सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास। बादल व खास था, वो माने गया था। मैं बस अभी आई। वो चुटकी बजाते हुए कमरे में भाग गए और 5 मिनट बाद ही वो स्याह नेट के सितारों वाली कमीज़ और चूड़ीदार पजामे में 3 गज का दुपट्टा लिए उसके सामने थी। स्याह सिल्की बाल चेहरे के तराफ में बिखरे हुए थे। लाइट मेकअप के साथ नुकेस हुस्न का बालिकपन लिए वो किसी का भी ईमान डामाडोल कर सकती थी। जवार नजरें चुराते हुए बाइक स्टार्ट करने लगा। बैठो, उसने कहा तो हमारे लुचक कर पीछे बैठ गई और उसकी शाना मजबूती से पकड़ लिया था। बाय बाय नानू, उसने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। ये क्या पागलपन है, पीछे खिसको। वो शख्स चंचलाया हुआ था। फी अमानिल्ला, नानू ने उन पर आयतल कुर्सी पढ़कर फूंकी थी। उफ सवार भाई, आहिस्ता चिल्लाई, मैं गिर जाऊंगी। मैरिज हॉल तक वो दुहाइयाँ देती गई थी। वाह, ए ब्यूटीफुल कपल, इस्तकबालिया में खड़ी लड़कियों ने होंठ सुकेर कर कहा। जवार का मूड मजीद ख़राब हो गया था, जबकि वो रबीना आंटी की बेटी अलमास को देखकर उसकी तरफ थौड़ लगा चुकी थी। रियली, मुझे यकीन नहीं था कि तुम आओगी। अलमास उसे देखकर बहुत खुश हुई थी। यकीन तो मुझे भी नहीं था, बल्कि मुझे तो आज याद ही नहीं था कि अजमीर भाई का वलीमा है। वो तो जवार भाई इतने तैयार होकर निकलने लगे तो मैंने यूं ही पूछ लिया। उन्होंने तो नाक भवें चढ़ाई, मगर मैं नानू की वजह से आ गई। सिर्फ 5 मिनट में तैयार हुई हूँ। फिर भी इतनी अच्छी लग रही हो। वैसे तुम्हें तैयारी की ज़रूरत है भी नहीं। उसकी लहजे और नज़रों में सताइश थी। अब ऐसे भी कोई बात नहीं है। वो छिनप कर जवार को देखने लगे जो एक तरहदार सी लड़की के करीब खड़ा उसकी किसी बात पर मुस्कुरा रहा था। अमेजिंग, जवार भाई को मुस्कुराना भी आता है, वो बेसाख्ता कह गई। वैसे अच्छे लगते हैं मुस्कुराते हुए। अच्छे तो वो हैं ही, लेकिन तुम उन पर नज़र रखा करो। ये रोमिया दुरानी है, कर्नल दुरानी की बेटी। भाई बता रहे थे कि आजकल खासी मेहरबान है जवार भाई पर। अक्सर उनकी एकेडमी में मंडलाती रहती है। अलमास इन दोनों की तरफ देख रही थी। खूबसूरत तो खैर तुम्हारे मुकाबले में कम ही है, लेकिन गुड्स बहुत हैं। ये मैं कहाँ से आगे बीच में? जवार भाई के गिर्द मंडलाती है तो मंडलाने दो, वो लापरवाही से बोली तो अलमास ने घूर कर देखा था। अजीब लड़की हो, मंगेतर हो तुम, तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। मंगेतर? उसकी आंखें फैल गई। कौन, किसका मंगेतर? लो जी, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बात तो सारा जाने। स्टूपिड को ये भी नहीं पता जवार भाई फ्योंसे हैं तुम्हारे अहमक लड़के। तुम्हें किसने कहा? उसका दिल एक पकड़ को सुकड़ कर फैला था। मुझे अम्मी ने बताया, उन्हें जुनैरा आंटी ने कहा था। उसी वक्त किसी ने पुकार लिया। जुनैरा मामी ने? वो हैरत ज़दा रह गई थी। उनके इंतकाल को तो 9 बरस हो चुके थे। इसीलिए तो कहती हूँ नज़र रखा करो, ये जल परी खासी तेज़ है। अलमास कहते हुए चली गई। उसकी कंपनी में कितने खुश लग रहे हैं जवार भाई। शायद उन्हें खबर हो इस बात की, इसीलिए तो ये मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करते। वो उसकी बेहद जिद्दो वो उसके बेहद वजीहा चेहरे को देखते हुए सोचती चली गई। कमाल है, जो बात सब जानते हैं मुझे ही उसकी खबर नहीं। ब्यूटीफुल कपल, उसके जहन में कुछ देर कबल के रिमार्क्स सरसराए तो खामखा इसके रुखसार तपने लगे थे। फिर अपने दोस्तों के कमेंट्स याद करते हुए वो उसके बारे में सोचती चली गई। अकेली क्यों खड़ी हो? अलमास कहाँ है? उसकी निगाहों की तपिश से जवार अहमद को बाखबर कर दिया था जब भी रोमिया दुरानी से माजरत करके उसकी तरफ चलाया। वो अभी तो यहीं थी। उसे बिल्कुल सामने खड़ा देखकर वो गड़बड़ा गई। वो तो यहीं थी, तुम कहाँ हो? वो उसकी खुई खुई कैफियत भांप गया था। मैं कहीं नहीं, आपकी फ्रेंड चली गई। कौन सी फ्रेंड? जो भी आपके साथ थी। रोमिया की बात कर रही हो? उसे एक पल के लिए यूं लगा जैसे उसने बहुत गौर से उसे देखा। क्या हाल है जवार भाई? खासे चमक रहे हैं। उसी वक्त तिलमास फिर चली आई थी। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? वो मुस्कुराया। शायद मेरे सामने ही मुस्कुराना भूल जाते हैं। एकदम फर्स्ट क्लास, वो खिलखिलाकर हंसी। सुना है मेरी दोस्त को लेकर नहीं आ रहे थे आप? शिकायत लगा भी दी? उसने हमाइल को देखा। स्टेज फारिग हो चुका है, मैं अजमीर के पास हूँ। जाएं जाएं, भाई बुला रहे हैं आपको। वैसे कसम से जवार भाई की अलग ही टौर है। मेरी कज़न्स मुसलसल उन्हें ताड़ रही हैं। उसके जाती वो मुस्कुरा कर बोली। इसीलिए तो इतने प्राउड ही हैं। वो संजीदा हो गई। उन पर सूट भी करता है। वैसे कपल तुम्हारा ज़बरदस्त है। साथ खड़े ज़बरदस्त लग रहे थे।
اچھا چھوڑو اس بات کو، وہ پہلے کی طرح دل سے تو نہ کہہ سکی تھی مگر بات کا رخ پلٹ گئی۔ تم اپنے کیپٹن کی سناؤ، آئے ہیں ولیمے میں؟ حق ہاں، ہماری ایسی قسمت کہاں، پتہ نہیں کہاں کی خاک چھان رہے ہوں گے بیچارے۔ وہ ٹھنڈی آہ بھر کر بولی تو وہ ہنس پڑی تھی۔ ہم اہل خواب کی مجبوریاں سمجھتے ہیں، سو ہم نے کچھ نہ سوچا تیرے خیال کے بعد۔ دل ایک نئے سنبھت سے آشنا ہوا تو دھڑکنیں خود بخود محبت کی سرتال پر گنگنانے لگی تھیں، گو کہ وہ اس کی سنجیدگی اور اپنی ذات سے لاپرواہی پر خفا بھی رہتی تھی، مگر اب اس کے خیالات بدل چکے تھے۔ کچھ لوگ اس انداز میں مکمل لگتے ہیں، بے نیاسی ان کی شخصیت میں عجیب سا سحر بھر دیتی ہے۔ اس نے سوچا اور دل کو قدورتوں سے صاف کر لیا، بالکل نامحسوس انداز میں وہ اس کی ذات پر حاوی ہوتا چلا گیا تھا، اور جب اسے خبر ہوئی تو وہ بس چپکے سے مسکرا دی تھی۔ اسے ایپرن باندھے کچن میں کوک کے فرائض سے انجام دیتا اچھا نہیں لگا اور اس نے اس کی شاگردی اختیار کر لی۔ تھینک گاڈ تمہیں بھی خیال آیا، ورنہ میں تو سوچتا تھا کہ ساری عمر کچن میں ہی گزارنی پڑے گی۔ ریلی پاکستان میں یورپ کے مزے کروا دیے تم نے، کافی پھینکتے ہوئے بہت خوشگوار موڈ میں تھا۔ ویسے تو مجھے کوکنگ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن آپ بھی تو کچن میں سوٹ نہیں کرتے، اسی لیے میں بعد میں خاصہ کام کر رہی ہوں۔ مسالہ نیچے لگ رہا ہے، چکن ڈال دو، پہلے تھوڑا پانی ڈالو، تقریباً 15 منٹ تک چکن فرائی کرنا، اس کے بعد آنچ ہلکی کر کے دم دے دینا۔ یہ رہی تمہاری کافی، کپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے اس نے ایک نظر اس پر ڈالی اور بے ساختہ مسکرا دیا تھا۔ لان کے پرنٹڈ سوٹ میں ایپرن باندھے، الجھے بکھرے بالوں کو کیچر میں دبوچے، وہ خاصی گھریلو سی لگ رہی تھی، چہرے پر پسینہ بہہ رہا تھا۔ کچھ دیر قبل اس نے آٹا گوندا تھا جس کے ذرات اس کے چہرے پر بھی لگے ہوئے تھے۔ تھینک یو، چکن پتیلے میں ڈال کر اس نے ہاتھ دھوئے اور پھر کافی لے کر سلیب پر ہی چڑھ کر بیٹھ گئی۔ پہلے اسے کافی بالکل پسند نہیں تھی، مگر چند روز سے اچھی لگنے لگی تھی۔ دفعتاً ڈور بیل بجی۔ میں دیکھتا ہوں، اپنا کپ سلیب پر رکھ کر وہ باہر نکل گیا تھا۔ اتنا حیران کیوں ہو رہے ہیں، میں آپ کے گھر نہیں آ سکتی کیا؟ نسوانی آواز سن کر وہ حیران ہوتے ہوئے نیچے اتری تھی۔ آ سکتی ہیں، بالکل آ سکتی ہیں، رومیہ درانے کے لیے اتنا مشکل تو نہیں ہے، وہ ہنسا تھا۔ رومیہ دورانی؟ کافی کا ذائقہ بہت تلخ ہو گیا تھا۔ آپ شاید بزی تھے؟ جی، کوکنگ کی کلاس لے رہا تھا۔ ان کا رخ یقیناً لاؤنج کی طرف تھا، وہ باہر آ گئی۔ یہ آپ کی سسٹر ہے؟ اسٹائلش سے سوٹ میں ملبوس وہ اسے دیکھ کر رکی تھی۔ کون؟ وہ پلٹا۔ یہ حمائل گردیزی ہے، مائی کزن۔ کزن؟ وہ چونک کر اسے بغور دیکھنے لگی۔ اسی کی کلاس لے رہا تھا میں۔ گڑیا ایپرن تو کم از کم اتار دو، میرا کام ابھی ختم نہیں ہوا۔ وہ دوبارہ کچن میں چلی گئی، وہ بھی ساتھ ہی آیا تھا۔ کولڈ ڈرنک ہے فریج میں؟ اور بلیک فارسٹ کیک جو میں صبح لایا تھا۔ کیک آپ میرے لیے لائے تھے، کولڈ ڈرنک ہے فریج میں، لے جائیں۔ تمہیں اور لا دوں گا شام کو، کیا سوچے گی رومیہ؟ کیبنٹ سے ویفرز اور خود نے نکال لیں، وہ چولہا بند کر کے بہت تلخی سے کہتے ہوئے کمرے کی طرف مڑ گئی تھی۔ وہ حیران کھڑا اس کے خراب موڈ کی وجہ سوچتا رہ گیا۔ اپنے موڈ کا مالک ہے، تو اسے بے وجہ تنگ نہ کیا کر۔ بھول کیا ہوگا، 1000 کام ہوتا ہے دن میں، فارغ تھوڑی ہوتا ہے۔ نانو آپ بھی انہیں کی سائڈ لے رہی ہیں، اس سے منہ پھیلا لیا۔ یاد رکھنا چاہیں تو یاد رکھ بھی سکتے ہیں، اس رومیہ دورانی کا نام تو بہت یاد رہا۔ نانو کی گود میں سر رکھے وہ زوار احمد کی برائیاں کر رہی تھی، چہرہ زمین کی طرف تھا، اسی لیے نیلی ہوائی چپل میں مقید بہت سفید پیروں پر نظر پڑتے ہی خاموش ہو کر لب کا کونا دانتوں تلے دبا لیا۔ ٹیبل پر ناول رکھا تھا میں نے، تم نے تو نہیں لیا؟ اس سے پوچھ رہا تھا۔ میرا ناول لے آئے آپ؟ وہ بیٹھ کر بکھرے بال سمیٹنے لگی۔ میں نے سوال کا جواب مانگا ہے، سوال کے بدلے سوال نہیں پوچھا۔ یقیناً وہ ناول کی تلاش میں خاصا بیزار ہو چکا تھا۔ میری فرینڈ کو میں خال شلوف بہت پسند ہے، وہ پڑھنے کے لیے لے گئی، اس نے اطلاع دی۔ گڑیا تم کب بڑی ہوگی؟ رومیہ دورانی نے مجھ سے وہ ناول منگوایا تھا، بمشکل ٹائم نکال کر میں جس طرح لایا۔ رومیہ دورانی خود نہیں لا سکتی ناول، ویسے تو سارے شہر میں پھرتی ہے۔ تمیز کے دائرے میں رہو تم، اپنی فرینڈ کو فون کرو، مجھے ابھی اور اسی وقت وہ ناول چاہیے۔ اسے میخائل اتنا ہی پسند ہے تو وہ خود بھی لا سکتی ہے۔ آپ کو کل مل جائے گا ناول۔ اس کا لہجہ سپاٹ ہو گیا۔ ہاں، رومیہ دورانی کے پیروں میں تو مہندی لگی ہے جیسے۔ میں نے ابھی کہا ہے نا، ویسے بھی تمہیں بغیر اجازت میری چیز کسی کو دینی ہی نہیں چاہیے تھی۔ میں اپنی چیزیں کسی کو نہیں دیتا۔ اس نے انگلی اٹھا کر کہا تو اس کے تلووں پر لگی، سر پر بجھی تھی۔ تو رومیہ دورانی آپ کی کہاں سے سگی ہو گئی؟ فضول بات مت کرو۔ دادو اسے پوچھیں رومیہ سے اتنا چڑتی کیوں ہے؟ اس روز وہ آئی تو اس نے سیدھے منہ بات نہیں کی۔ اس سے فون کیا تو اس سے بہت بدتمیزی سے بات کی، حالانکہ میں گھر پر موجود تھا، مگر اس نے رومیہ سے کہا کہ میں گھر پر نہیں ہوں۔ کیا مسئلہ ہے بیٹا؟ نانو نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا تو وہ نظر چرا کر دیوار پر لگی پینٹنگز دیکھنے لگی۔ بس مجھے اچھی نہیں لگتی وہ۔ کچھ دیر بعد وہ آہستگی سے بولی، کوئی وجہ بھی تو ہو، کیا بات پسند نہیں تمہیں اس کی؟ اس کا انداز دوستانہ ہو چکا تھا۔ بس نہیں اچھی لگتی تو نہیں لگتی، کوئی نہ کوئی بات تو ہے، ہم بلا وجہ کسی کو پسند یا ناپسند نہیں کرتے۔ آپ کو اس کی کیا بات پسند ہے جو آپ اتنا پسند کرتے ہیں اسے؟ اف، ہر بات کو غلط رخ پر لے جاتی ہو۔ اینی وے، مجھے شام کو ناول چاہیے، منگوا لینا، وہ تعصب سے سر ہلاتے ہوئے بولا تو نانو مسکرا دی تھی۔
रोमिया दुरानी को देना है? वो चप्पल पहनकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। हाँ, उसने कहा था मुझसे। तो फिर उस नॉवल को भूल जाएं, वो कहकर तेज़ी से बाहर निकल गई। अजीब अहमक लड़की है, वो नानो को देख कर रह गया जो मुस्कुराए जा रही थी। वो अगर ज़िद्दी था तो कम वो भी नहीं थी। अच्छी खासी डांट तो खा ली, मगर अलमारी में रखे नॉवल की हवा भी नहीं लगने दी उसे। वो उसकी क्लास लेकर बाहर निकल गया था और वो अपनी कामयाबी पर सरशार पेप्सी कॉटन फ्रिज से निकाल कर सेहन में ले आई। नानो अपने वजीफ़ों में मशगूल हो चुकी थी। दरवाज़ा भिड़ा हुआ था, उसे बंद करने की जहमत भी गवारा ना की। वहीं तख्त पर दराज होकर मैगज़ीन के सफ़ात उलटने लगी। इसी वक्त रोहील चला आया। रोहेल रुबीना आंटी का भांजा था और वो उनकी गली में ही रहता था। उनका बचपन साथ ही गुजरा था। मोहतरमा, दरवाज़ा बंद करने की सहमत भी गवारा कर लिया करें, ज़माना बहुत ख़राब हो चुका है। उसने आते ही डपटा था। ज़माने से ख़राब तो तुम हो जो अंदर गुस्सा है। उसने टन में बची कुछ पेप्सी उसकी तरफ बढ़ाई थी। यह आखिरी टन था, कुछ देर पहले आ जाते तो पूरा मिल जाता। फ़िलहाल मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी के मूड में नहीं हूँ, इसीलिए इसी पर गुजारा करो। इस नेक काम के लिए तो तुम्हारा मूड कभी नहीं बनता। बाय द वे, जवार भाई अच्छे खासे ऑफ मूड के साथ रवाना हुए हैं घर से। यकीनन तुमने कोई बदतमीज़ी की होगी। उसके हाथ से टन लेकर एक ही सांस में चढ़ाकर वो कोने में रखी इकलौती कुर्सी खींच कर बैठ गया। जब पता है तो पूछ क्यों रहे हो? एनीवे, तुमने किस तरफ जाते देखा? मेरा मतलब एकेडमी जा रहे थे या कर्नल दुरानी के घर? रुख तो कर्नल दुरानी के घर की तरफ ही था। एकेडमी तो लेफ़्ट साइड पर है ना। एक्सक्यूज़ करने गए होंगे। हाँ, वो जलकर बड़बड़ाई थी। क्यों मुँह ही मुँह में मुझे बद्दुआएं दे रही हो? नानो नमाज़ पढ़ रही हैं क्या? इस वक्त कौन सा वक्त है नमाज का? कभी सजदे की तौफीक तो हुई नहीं। वैसे तुम्हें पता है दिन में कितनी नमाज़ें होती हैं? नहीं, मुसलमान तो बस एक तुम ही हो। खुद तो तुम्हें बहुत तौफीक होती है जैसे। वो तनक कर बोला। नमाज में डंडी नहीं मारी मैंने। नानो ये लंबा लेक्चर पिलाती हैं। इससे जल्दी तो बंदा नमाज पढ़ लेता है। और सुनाओ, अलमास की तरफ चक्कर लगाया? हाँ, कल गया था, शायद उसकी डेट फिक्स कर रहे हैं खालू जान। खाला बता रही थी कि इस बार मुस्किन जाने से पहले वो अलमास के हाथ पीले करना चाह रहे हैं। इतनी जल्दी? अभी तो उसका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ। वो तो इतनी खुश है कि पढ़ाई से जान छूटेगी। हाँ, वैसे है तो धक्का स्टार्ट। वो हंसी। और तुम कब हाथ पीले कर रहे हो? हाथ पीले करवाने मिले भी तो हाथ पीले करवाने वाली मिले भी तो। उसने गहरी निगाह आम से कॉटन के सूट में मलबूस बहुत ख़ास नज़र आती हमाइल पर डाली, जो लापरवाही से मैगज़ीन पर नजरें जमाए उसके जवाब से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। जो अच्छी लगती है वो पहले से बुक होती है। उसकी लहजे में हसरत थी। ये तो बड़ा मसला है। ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स भी कर लेते तो शायद जल्द हाथ पीले हो जाते। अब तो शॉप पर ही होते हो ना। और कहाँ होना है? वैसे मैं एक दोस्त के साथ मिलकर एडवर्टाइजिंग कंपनी खोलने का इरादा भी कर रहा हूँ और मेरी पहली मॉडल तुम होगी। मंजूर? कितनी पेमेंट करोगे? उसने खिलखिलाते हुए पूछा। जितनी तुम चाहो। दफातन डोरबेल बजी। देखो कौन है? हमारे ने इशारा किया। घर तुम्हारा या मेरा? वो घूरते हुए उठा। फ़िलहाल तो मेरा ही है। दरवाजे पर जवार था। हमारे तख्त पर दराज लापरवाही से दुपट्टा शाने पर तकाए दरवाजे की सिमती देख रही थी। वो एक सख्त निगाह उस पर डालते हुए अंदर आया। रोहिल दरवाज़ा बंद करने लगा। कम अज़ कम दुपट्टा तो तमीज़ से लिया करो। वो उसके कानों के पास छुपकर धीमी आवाज़ में गुराया और मैगज़ीन झपट कर अंदर की तरफ बढ़ गया था। वो नादुम सी सर पर दुपट्टा सही करने लगी। रोमिया दुरानी अक्सर ही अहमद हाउस चली आती। वो जितना उससे चिढ़ती थी वो इतना ही आने लगी थी। पहले पहल तो वो जल कूट कर ही अपना दिल जलाती रहती, मगर फिर उसने नया हरबा आजमाया था। वो बीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। उसके एग्ज़ाम्स भी नज़दीक थे। ये सोचकर उसने इकनॉमिक्स में मदद के लिए रोहील की खिदमत हासिल की, क्योंकि वो जानते थे कि जवार रोहील को कुछ ख़ास पसंद नहीं करता। टाइम भी उसने वही रखा जब रोमिया की आमद मुतवक्को होती थी। वो ज़्यादातर 5 बजे ही आती थी। चूँकि अकेडमी टाइमिंग 6 बजे की थी, इसलिए वो ठीक 6 बजे जवार के साथ ही निकल जाती। वो उसकी कंप्यूटर अकेडमी में कंप्यूटर ग्राफ्स की क्लासेस लेती थी। जवार को उसके इकदाम से यकीनन हैरत हुई थी, क्योंकि उसका तलीमी रिकॉर्ड किसी किस्म की ट्यूशन के बिना भी शानदार रहा था। आज संडे के बायस वो दोनों ही घर पर थे। तुम्हारे एग्ज़ाम्स कब हो रहे हैं? कई दिनों की उलझन को आज सुलझाना चाह रहा था। नेक्स्ट मंथ। तुम्हें ट्यूशन की ज़रूरत थी तो तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? आपको फुर्सत ही कब थी? क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। रोहेल तो साइंस का स्टूडेंट था ना। इंटर तक ग्रेजुएशन उसने आर्ट्स में किया। 2 बार सप्ली जो आई थी फिज़िक्स केमिस्ट्री में, और तुमने उसका शानदार एकेडमिक रिकॉर्ड देखते हुए भी उससे ट्यूशन लेनी शुरू कर दी। वजह पूछ सकता हूँ? उसके बिल्कुल सामने बैठते हुए उसने हमाइल के हाथ से इकनॉमिक्स की बुक ले ली। वो तो चंद लम्हे उसकी तरफ देखती रही, फिर आहिस्तगी से बोली, उसकी इकनॉमिक्स अच्छी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अच्छा ट्यूटर साबित हो सकता है। इकनॉमिक्स मुश्किल लगती है तो मैं तुम्हें पढ़ा दिया करूँगा। वो सफ़ात उलट रहा था। मैं टाइम यही रखूँगी 5 से 6। वो खिड़की से बाहर देखने लगी। जवार ने चौंक कर उसे देखा। वो बेनियाजी से बबल चबा रही थी। ओके। वो किताब उसकी गोद में डालकर उठ गया। हमाइल के लबों पर मुस्कुराहट फैलती चली गई। उसकी तरकीब कामयाब रही थी, मगर ये शख्स उसकी खाम ख्याली थी। मगर ये महज उसकी खाम ख्याली थी, क्योंकि आने वाले दिनों में रोमिया दुरानी भी इस शेड्यूल को चेंज कर चुकी थी
اور وہ سوائے ناک بھویں چڑھانے کو کچھ بھی نہ کر سکی۔ اور ابھی ڈیٹ شیٹ آئے 2 دن نہیں ہوئے تھے جب اچانک نانو کی طبیعت بگڑ گئی۔ ان پر انجائنا کا اٹیک ہوا تھا۔ جب تک نانو کی طبیعت نہیں سنبھلی وہ رو رو کر اپنی آنکھیں سجھا چکی تھی۔ گڑیا بی بریو، زندگی تو مسائل و آلام کا نام ہے، ہمیں تو بہت کچھ سہنا پڑتا ہے دنیا میں، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ضبط چھوڑ دو گی تو کیسے سامنا کر پاؤ گی زندگی کی تلخیوں کا؟ زوار نے مسکن دعاؤں کے زیر اثر سوتی دادوں پر کمبل اڑاتے ہوئے کہا تھا۔ یہ چھوٹی سی بات ہے، اس کا لہجہ بھاری ہو رہا تھا۔ نہیں مگر اب تو دادو ٹھیک ہے اور تم ابھی بھی رو رہی ہو۔ پتہ نہیں کیوں مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے زوار، وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولی۔ اسے جھٹکا سا لگا، وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا مگر وہ اس کی طرف متوجہ ہی کب تھی۔ موت کتنی بے رحم ہوتی ہے، کتنی چپکے سے چلی آتی ہے، خبر بھی نہیں ہونے دیتی۔ بابا اور امی بھی تو یوں ہی خاموشی سے چلے گئے تھے ہمیں چھوڑ کر۔ کتنے برس میں ان کی آمد کی منتظر رہی مگر وہ آئے ہی نہیں۔ بڑی ہوئی تو پتہ چلا کہ اب وہ کبھی نہیں آئیں گی۔ وہ تو اس دیش چلے گئے جہاں واپسی کے راستے نہیں ملتے، اور اب نانو ہی تو رہ گئی ہیں ہمارے پاس، ہمارا آخری سہارا۔ آنسو اس کے گالوں پر پھسل رہے تھے۔ زوار کا دل دکھ سے بھر گیا۔ اتنی مایوسی کی باتیں مت کرو، دادو شاید کچھ دیر میں اٹھ جائیں، تم جب تک ان کے لیے یخنی بنا کر لے آؤ۔ وہ مسحری کے کنارے پر بیٹھے ہوئے بولا تو ہمائل آہستگی سے چہرہ صاف کرتے اٹھ کر کچن کی جانب بڑھ گئی، اور جب وہ یخنی پیالے میں ڈال کر واپس آئی تو اپنا نام سن کر دروازے کے پاس ہی رک گئی تھی۔ نانو جاگ چکی تھی، زوار انہی سے محو گفتگو تھا۔ آپ کی بات ٹھیک ہے دادو، مگر ہمائل ابھی بہت چھوٹی ہے، وہ بالکل بھی میچور نہیں ہے، اتنی کم عمری میں یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ سر پر پڑے گی تو خود ہی عقل آ جائے گی۔ میری بیماری نے تو مجھے بالکل توڑ کر رکھ دیا، پتہ نہیں کب آنکھ بند ہو جائے۔ میں اپنی زندگی میں ہمائل کو اپنے گھر کا ہوتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ باؤل اس کے ہاتھ میں لرزنے لگا تھا۔ روبینہ کو بلانا کل، میں اس سے ذکر کروں گی، مجھ میں تو سخت نہیں ہے کچھ کرنے کی، بس سادہ سی نکاح کی تقریب کر لیں گے۔ اوفو نانو، آپ تو سب فائنل بھی کر چکی ہیں، پلیز آپ ابھی ایسا مت سوچیں، ابھی تو میں نے اپنی اکیڈمی۔ تم اتنی جرا کیوں کر رہے ہو سوار؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم ہمائل سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتے؟ نانو کی نکہت زدہ آواز میں خدشات تلسنے لگے تھے۔ میں نے کہا نا نانو، آگے کی بات اسے معلوم تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر چلی آئی، آنکھیں دھندلانے لگی تھی۔ اس نے پیالہ میز پر رکھا اور بغیر کچھ کہے سنے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ موت واقعی بے رحم ہوتی ہے، بغیر کسی آہٹ کے رگوں میں سرایت کر جاتی ہے، اسی طرح کے خبر ہی نہیں ہونے دیتی۔ اتنے دنوں بعد جب اسے لگنے لگا تھا کہ نانو کی زندگی موت کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئی ہے، تو اب اس بار موت نے پیچھے سے وار کیا تھا۔ وہ کچھ بھی نہ کر سکی اور نانو اس کے آنسو اپنے سینے میں سمیٹ کر سوئیں تو صبح اٹھ ہی نہ سکی۔ اسے جب ہوش آیا اور زوار کی بے تحاشا سرخ آنکھوں کو دیکھا تو وہ پلٹ کر صحن میں جمع ہوتی عورتوں کو دیکھنے لگی۔ اس پکے آنگن والے صحن میں موت کی سرسراہٹیں تھیں۔ زوار، نانو، اس نے ستون کے پاس کھڑے زوار کا گریبان پکڑ کر کھینچا اور لب کاٹتے ہوئے بے بسی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ زوار، بولتے کیوں نہیں آپ؟ نانو کو کیا ہوا ہے؟ الماس، روبینہ آنٹی، فاطمہ چچی سب آ گئے تھے، اور اتنے برسوں بعد وہ پھر یقین نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اب کی بار آگاہی اس پر اپنے دروا کر چکی تھی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ وہ سسک رہی تھی اور اسی وقت اس نے بےحد اجنبی مگر بےحد وجاہت کے حامل شخص کو اپنے سامنے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں تحیر سے پھیل گئیں۔ یہ کون تھا شخص جو اتنے استحقاق سے برآمدے میں چلایا تھا؟ وہ اب زوار کو گلے لگا کر اس کا شانہ تھپک رہے تھے۔ پھر انہوں نے اس کی طرف دیکھا اور قریب آ کر اس کے الجھے بکھرے سیاہ بالوں والے سر پر اپنا باہری ہاتھ رکھا تھا۔ حوصلہ رکھو بیٹا۔ آپ کون؟ اس نے ہاتھ کی پوچھ سے چہرہ صاف کیا۔ ارسلان گردیسی، نام بتاتے ہوئے وہ خود بھی نادم سے ہو گئے، اور وہ تو دم بخود رہ گئی تھی۔ ارسلان گردیسی، وہ سرعت سے اٹھی اور بغور ان کا چہرہ دیکھا۔ وہ نام جو گزشتہ 19 سالوں سے میری شناخت بنا، مگر میں نے کبھی اس نام سے انسیت محسوس نہ کی۔ کیا واقعی ارسلان گردیسی ہیں؟ میرے والد بزرگوار۔ حیرت ہے، آپ کو کیسے یاد آ گیا کہ آپ کی کوئی بیٹی بھی ہے؟ وہ ٹرانس کی کیفیت میں کہہ رہی تھی۔ گڑیا، یہ تمہارے زوار اس کے حیرانگی بھانپ کر نزدیک آیا۔ پاپا ہیں، آئی نو، پاپا ایسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ ان کی شاندار ڈیشنگ پرسنالٹی پر زہر خند نگاہ ڈالتے ہوئے بولی تھی۔ 45 کے ہونے کے باوجود وہ 35 کے لگ بھگ لگ رہے تھے۔ انہیں کس نے اطلاع دی؟ نانو تو انہیں بالکل پسند نہیں کرتی، پھر آپ نے ان کی ڈیتھ پر انہیں کیوں بلایا؟ اکٹھے ہی آ جاتے نا ایک ہی بار میرے جنازے۔ پلیز بیٹا، میں جانتا ہوں تمہیں بہت گلے شکوے ہوں گے مجھ سے، مگر یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے۔ ارسلان گردیسی کو ٹوکنا پڑا۔ ٹھیک کہا آپ نے، گلے شکوے تو خیر میں آپ سے کروں گی نہیں، کہ شکایت تو ان سے کی جاتی ہے جہاں محبت ہو، جبکہ میں نے آپ سے بے تحاشا نفرت کی ہے۔ میں اس دنیا میں صرف ایک ہی شخص کو اپنا باپ سمجھتی ہوں، وقار احمد کو۔ آپ سے محض نام کا رشتہ ہے، دل کا رشتہ تو انہی سے ہے۔ بہرکیف میں اس سلسلے میں آپ سے مزید بات نہیں کرنا چاہتی، برائے مہربانی آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ 19 برس بھی تو آپ کے بغیر گزارے ہیں نا؟ گڑیا، انہیں دادوں نے بلوایا تھا، یہ پرسوں آنے والے تھے، مگر اچانک ہی دادوں کی ڈیتھ ہو گئی تو انہیں آج ہی آنا پڑا۔ زوار نے مداخلت کی۔ نانو نے؟ مگر کیوں؟ اسے حیرت ہوئی۔
انہوں نے مجھے خط لکھا تھا، میں 19 برسوں تک باپ کا رشتہ نہیں نبھا پایا تم سے، مگر اب وہ چاہتے تھے کہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات شیئر نہیں کی، اسی لیے میں نہیں جانتی۔ وہ بے نیازی سے باہر نکل گئی۔ زوار نادم سا ہو کر انہیں صفائیاں دینے لگا۔ اسنال گردیزی سے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، مگر وہ نہ مانی۔ 3 دن ہی تو ہوئے نانوں کو رخصت ہوئے، وہ اتنی جلدی کیسے مانوس فضاؤں والے آنگن سے رشتہ توڑ لیتی جیسے ربط بنانے میں 19 برس لگے تھے۔ زوار نے بھی اصرار کیا تھا کہ وہ اپنے پاپا کے ساتھ چلی جائے، مگر وہ اس سے بھی ناراض ہو گئی تھی۔ بے مروت تو آپ صدا کے ہیں، لیکن میں اتنی جلدی آپ کی جان نہیں بخشنے والی۔ اس گھر سے جتنا تعلق آپ کا بنتا ہے اتنا ہی میرا بھی ہے۔ آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ اپنے اسنان گردیزی سے کہہ دیں کہ تشریف لے جائیں، میں اتنی جلدی فراموش کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کے سپاٹ انداز پر زوال لب بھیج کر رہ گیا۔ اتنی بڑی ہو گئی ہو تم، اور عقل نام کو بھی نہیں ہے۔ کل روبینہ آنٹی اور زیاد ماموں وغیرہ بھی چلے جائیں گے، تم اکیلی رہو گی یارا یہاں۔ اکیلی کیوں، آپ بھی تو ہیں، وہ کہہ کر اپنے کمرے میں گھس گئی۔ اوہ، کتنے اسٹوپڈ لڑکی سے واسطہ پڑا ہے، کاش دادو آپ اتنی جلدی نہ آ جاتی۔ وہ جیسے تھک کر ڈرائنگ روم میں چلایا، استان گردیزی جانے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ آئی ایم سوری انکل، وہ اس وقت ذہنی طور پر اپسٹ ہے، ایکچولی دادو سے بہت اٹیچڈ تھی نا۔ اٹس اوکے، وہ آہستگی سے مسکرائے اور پھر اس کے کمرے میں چلے آئے تھے۔ حمائل بیٹا، اتنے برسوں کی کثافتیں چند لمحوں میں نہیں دھل سکتی۔ میں اپنی کوتاہیوں پر شرمندہ ہوں بھی تو تمہیں اس بات سے فرق نہیں پڑے گا کہ بیتا وقت واپس نہیں لایا جا سکتا۔ تم مجھے موقع دیتی تو میں اپنی غلطی کا ازالہ کر دیتا، پھر بھی میرے دل کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ کبھی خیال آئے تو اپنے گھر لوٹ آنا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ انہوں نے جھک کر اس کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ جب تک دیکھا نہیں تھا کوئی انسیت نہیں تھی، اور اب تو وہ اسے اپنے دل میں بھی چھپا لینا چاہتے تھے۔ اپنا خیال رکھنا۔ وہ تیزی سے باہر نکل گئے۔ حمائل جو ٹھس سے انداز میں بیٹھی تھی بے اختیار ہی گھٹنوں میں چہرہ چھپا کر سسکنے لگی۔ آپ نے ٹھیک کہا پاپا، بیتے وقت کو واپس نہیں لایا جا سکتا۔ میں 19 برسوں میں صرف 11 برسوں کا حساب مانگوں گی آپ سے۔ میرے بابا جب تک زندہ تھے مجھے باپ کی کمی کا احساس نہیں ہوا تھا، مگر اس کے بعد میں نے باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیمی کی زندگی بسر کی۔ میری زندگی میں بہت سی محرومیوں اور تشنگیوں کے سائے ہیں، آپ کیسے ان کا ازالہ کریں گے پاپا؟ کیسے کفارہ ادا کریں گے؟ آپ اپنے قیمتی مشورے اپنے پاس رکھیں اور براہ مہربانی مجھے سکون سے پیپر دے لینے دیں۔ پہلے میں بے حد پریشان ہوں، اوپر سے آپ کبھی روبینہ آنٹی کے گھر چلی جاؤ، کبھی فاطمہ آنٹی کے۔ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں مجھے گھر سے نکالنے کے در پر ہوئے ہیں؟ اکنامکس کی بک ٹیبل پر پٹک کر وہ تیزی سے اٹھی تھی۔ میرا سب سے بڑا مسئلہ تو تم خود دو۔ وہ بھی غصے میں آ گیا تھا۔ عجیب احمق لڑکی تھی، سیدھے طریقے سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ واٹ؟ مسئلہ؟ آپ کے لیے اب میں مسئلہ ہو گئی؟ نانو کی ڈیتھ کا انتظار کر رہے تھے آپ، ان کے جاتے ہی اصلی دشمنی نکالنے کا موقع مل گیا۔ اسے رونا آ گیا۔ فار گاڈ سے گڑیا، تم آخر مت کہے مجھے گڑیا، 19 برس کی ہو چکی ہوں اب۔ حمائل گردیزی ہے نام میرا، وہ تڑک کر بولی۔ سارا مسئلہ ہی تو 19 برسوں کا ہے، آج بھی 8 برس کی ہوتی تو۔ وہ گڑبڑا کر رہ گیا تھا۔ اتنے بڑے بزنس ٹائکون کی بیٹی ہو، کیا فائدہ تمہارے پاپا کی اتنی جائیداد کا؟ تمہیں تو ان سے زبردستی اپنا حق وصولنا چاہیے۔ تم تو مزے سے ناراض ہو کر بیٹھ گئیں۔ اوہ، اب سمجھی، اس لیے مجھے یہاں سے بگانا چاہ رہے ہیں۔ میں آپ کو اتنا لالچی ہرگز نہیں سمجھتی تھی۔ میرے پاپا کے بزنس پر نظر ہے آپ کی، مجھے سیڑھی بنانا چاہتے ہیں، یہی بات ہے نا؟ تم جو بھی سمجھتی رہو، میری بلا سے۔ وہ سخت بیزار نظر آ رہا تھا۔ مائنڈ اٹ مسٹر زوار احمد، میں شکل سے بیوقوف نظر آتی ہوں آپ کو جو آپ کے اشاروں پر ناچوں گی؟ میرے پاپا چاہے وزیر ہوں اس ملک کے، آئی ڈیم کیئر، جہاں محبت نہ ہو میں وہاں حقوق و فرائض کے جھنجھٹوں میں نہیں پڑتی۔ تم شکل میں نہیں عقل میں بھی ماشاء اللہ ہو، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اپنے پاپا کی کمائی کو بھی خود پہ حلال کرو۔ میں ہی ساری عمر تمہارے خرچے نہیں پورے کرتا رہوں گا، ٹھیکہ لے رکھا ہے میں نے تمہارا۔ اب وہ ششت رہ گئی تھی۔ آپ مجھے بوجھ سمجھتے ہیں؟ آنکھوں سے دریا رواں ہو گیا تھا۔ اور نہیں تو کیا، ایک مصیبت ہی تو ہو تم، خواہ کی ٹینشن، جی کا جنجال۔ سمجھائے جا رہا ہوں، پلے ہی نہیں پڑ رہا محترمہ کے۔ وہ جلد بلا کر بولا تھا۔ جان چھوڑ دو میری، ممنون ہوگا تمہارا۔ نہیں چھوڑوں گی، اس رومیا دورانی سے تو 1000 درجے اچھی ہوں، وہ تو کوئی مصیبت نہیں لگتی، اس سے بڑے خوشگوار موڈ میں باتیں ہوتی ہیں۔ اتنی ہی سگی ہے نا وہ آپ کی، تو بیاہ رچا کر رکھ لیں اپنے پاس، میرا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ شٹ اپ! اس کا بھاری ہاتھ اس کے پھول سے رخسار پر پڑا تھا۔ آپ نے مجھے تھپڑ مارا؟ مجھے؟ بے اختیار روتے ہوئے وہ اندر بھاگ گئی اور اپنی جگہ پشیمان کھڑا رہ گیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ تمام تر شدتوں سے روتی تھی، گال کی بجائے اس کے دل پر پڑا تھا یہ تھپڑ۔ درد سے اس کا دل پھٹنے لگا تھا۔ تمام دکھ یک کے بعد دگرے یاد آتے رہے اور اس کی سسکیاں بلند ہوتی گئیں۔ اس کا درد بانٹنا چاہ رہا تھا مگر ہمت ہی نہ پڑی۔ وہ یوں ہی روتے روتے سو گئی اور وہ ساری رات سگریٹ پھونکتا رہا۔ پھر صبح کے قریب جا کر اس کی آنکھ لگی تھی۔ آفس سے بھی لیٹ ہو گیا تھا۔
مگر جب آفس سے واپس آیا تو ہمائل اس کے کمرے کا دروازہ ہنوز بند تھا۔ وہ اندیشوں میں گھرا اس کے کمرے کا دروازہ پیٹنے لگا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اس کے کمرے کی تمام چیزیں اپنی جگہ پر موجود تھیں مگر وہ خود کہیں نہیں تھی۔ ہمائل وہ پاگلوں کی طرح ٹیرس اور واش روم کے دروازے کھول کھول کر دیکھنے لگا۔ الماری کھولی تو اس کے کپڑے موجود نہیں تھے۔ اسٹڈی ٹیبل پر سے کتابوں کا انبار غائب ہو چکا تھا۔ وہ تھک کر اس کے بیڈ پر گر سا گیا تھا۔ اس کی مانوس خوشبو تکیے میں مسکرا رہی تھی۔ بیڈ کی گلابی چادر پر اس کے گلابی سراپے کا عکس بکھرا ہوا تھا۔ اس نے تکیے پر ہاتھ پھیرا تو اس کے قریب رکھے کاغذ پر نگاہ جم گئی۔ اس نے تیزی سے فل اسکیپ صفحے کو کھولا۔ ہمائل جلدی میں 2-4 لائنیں گھسیٹی ہوئی تھیں۔ بہت خوشی ہوگی آپ کو یہ پڑھ کر کہ میں آپ کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں۔ صرف ایک محبت کے لیے میں نے آپ کی ہر خطا معاف کر دی تھی مگر اب معلوم ہوا کہ آپ کے سینے میں تو دل کی جگہ پتھر رکھا ہے، لیکن شاید نہیں، آپ کے دل میں میرے لیے ہی جگہ نہیں ہے، باقی لوگوں۔ خیر یہ تو میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے تلاشنے کا تردد نہیں کریں گے۔ اتنی مشکل سے تو مصیبت سے جان چھوٹی آپ کی۔ کبھی زندگی میں سریرا ملاقات ہوئی تو پہچانیے گا مت، بہت برا سلوک کروں گی۔ فقط ہمائل گردیسی۔ کہاں جا سکتی ہو تم؟ وہ الجھ کر رہ گیا تھا۔ اسے چھٹکارا پانے پر خوش تو کیا ہوتا، اب ایک نئی مصیبت نے گھیر لیا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ چونک کر دروازے کی سمت دیکھنے لگی۔ آپ بھی ابھی تک سو رہی ہیں کیا؟ عبیر کی آواز تھی۔ وہ فوراً اٹھی، دوپٹے سے چہرہ رگڑا اور زوار کی تصویر دراز میں رکھ کر دروازہ کھول دیا تھا۔ سو رہی تھی کیا؟ نہیں، نہا رہی تھی۔ وہ باہر نکل آئی۔ وریشا نہیں آئی؟ وریشا تو آج پریکٹیکل میں بزی ہے، لیٹ آئے گی۔ آئی لنچ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ مزہ آئے گا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر ڈائننگ روم میں چلایا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی کمپنی کو بے حد انجوائے کیا تھا۔ خوشگوار موڈ میں لنچ کر کے وہ عبیر کے کہنے پر نیچے چلی آئی۔ ہیلو مس ہمائل۔ احسن ان کی باتوں کی آواز سن کر اپنے کمرے سے نکل آیا۔ السلام علیکم۔ ہمائل نے سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ لیا۔ اوہ ویل سیڈ۔ وہ دھیرے سے ہنسا۔ اینی وے پسند آئی آپ کو ہماری کلاس؟ انسان کا معیار اس کا کردار اور اخلاق ہوتا ہے، اس کی کلاس نہیں۔ انٹرسٹنگ، آپ تو فلاسفر لگتی ہیں، اور آپ جوکر۔ وہ کہتے کہتے رہ گئی۔ عبیر محسن اس وقت یونیورسٹی میں ہوتا ہے۔ وہ اسے نظر انداز کر کے عبیر سے مخاطب ہوئی۔ اجے سرکار، تھنک آف دا ڈیول اینڈ دا ڈیول از ہیئر۔ محسن اسی وقت اندر داخل ہوا تھا۔ کہیے ناچیز کو کس سے یاد فرما رہی تھی؟ کتابیں کانچ پر رکھ کر وہ اس کی طرف پلٹا۔ بس ایسے ہی، تم تو یونیورسٹی سے آئے ہو، ابھی فریش ہو کر لنچ کر لو، پھر اوپر آ جانا، تینوں کافی پئیں گے۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ ہمارے ساتھ کیا دشمنی آپ کی؟ احسن کو برا لگا۔ آپ بھی آ جائیے گا آنا چاہیں تو۔ ویسے آپ تو اسٹیٹس کانشیس ہے، مڈل کلاس کمپنی سوٹیبل نہیں ہے آپ کے لیے۔ وہ کہتی ہوئے سیڑھیاں چڑھ گئی تھی۔ کبھی کبھی ٹیسٹ بدلنے میں کوئی حرج نہیں، وہ بڑبڑایا تھا۔ ایکسکیوز می بھائی صاحب، یہ ماڈل 1970 تمہارے اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے، خام خواہ پنگا مت لو۔ محسن نے ترچھی نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ خود ہی الجھتی ہے یار۔ احسن نے لب سکیڑ کر سیٹی بجائی۔ ویسے اچھی ہے نا؟ اچھی ہے مگر تمہارے لیے نہیں ہے۔ کامن تم اتنے کریزی کیوں ہو رہے ہو؟ وہ مجھے ظاہرہ کی طرح لگتی ہے۔ اسے بے اختیار اپنی اکلوتی بہن یاد آئی تھی جو 3 سال قبل پکنک ٹور پر کھائی میں گر گئی تھی اور 1 ہفتہ موت و زیست کی کشمکش میں رہنے کے بعد زندگی ہار گئی تھی۔ ماڈل تو تم بھی مجھے 1970 کا ہی لگتے ہو۔ احسن بڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے میں غائب ہو گیا۔ مسز شبانہ اسلان بالکل ویسی ہی تھی جیسی اپر کلاس کی خواتین ہوتی ہیں۔ میک اپ کی تہ میں چھپا سپاٹ چہرہ، ڈائی شدہ بال اور قدرے بھاری جسامت۔ وہ ہمائل سے فارمل انداز میں ہائی ہیلو کر کے اسلان گردیسی کو اپنی NGO کے اجلاس کی تفصیل سنانے بیٹھ گئی تھی۔ اس وقت شام کے 6 بج رہے تھے۔ عبیر اور وریشا لان میں ٹیرس کھیل رہے تھے۔ عبیر نے اسے بھی دعوت دی تھی مگر اسے اس کھیل سے واقفیت نہ تھی، اس لیے سہولت سے ٹال گئی۔ مونس ٹیبل پر کتابیں پھیلائے پڑھنے میں مصروف تھا۔ اس گھر میں واحد ایک بچہ تھا جسے پڑھائی سے جنون کی حد تک لگاؤ تھا۔ ہر وقت ناک پر چشمہ ٹکائے کوئی نہ کوئی کتاب پڑھتا رہتا۔ کیا ہو رہا ہے؟ محسن نکسک سے درست کہیں جانے کے لیے تیاری میں تھا۔ کچھ نہیں، وہ ہوا کے زور پر اٹھتے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹتے ہوئے مسکرائی۔ کہیں جا رہے ہو؟ ہاں جم جا رہا ہوں، چلو گے؟ نہیں، اس روز گئی تھی نا، سخت بور ہوئی۔ ویسے فہیم دورانی تمہارے متعلق پوچھ رہا تھا، ریزرو سا شخص ہے، تمہارے متعلق پوچھا تو مجھے حیرت ہوئی۔ تم نے دیکھا تھا اسے؟ ہاں وہی تو تھا جو مسلسل گھور رہا تھا، مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ اچھا تو وہ خیر ہے، پاپا کے بیسٹ فرینڈ زعیم دورانی کا اکلوتا لخت جگر ہے، CSS کر رہا ہے، کافی بریلینٹ ہے۔ ہوگا۔ تم یہ بتاؤ، سی سائڈ پہ لے جانے کا وعدہ کیا تھا، کب پورا کرو گے؟ اوہ میں تو بھول گیا تھا، ابھی چلنا چاہو تو ابھی چلو۔ عبیر چلو گے یار؟ کہاں؟ عبیر تولیے سے چہرہ پہنچتے فوراً ہی چلایا تھا۔ سی سائڈ؟ میں بھی چلوں گی، وریشا بولی تو محسن نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تم سے کسی نے پوچھا؟ میں تمہارے ساتھ جا بھی نہیں رہی، وریشا نے ناک چڑھائی۔ ان دونوں کی آپس میں بالکل نہیں بنتی تھی مگر دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ لے کر تو میں جا رہا ہوں، اسے چڑھایا۔ میں گاڑی میں بیٹھ کر جاؤں گی، میں چینج کر کے ابھی آتی ہوں۔ وہ مزید تکرار کیے بنا اندر کی طرف بھاگ گئی تھی۔
تم چینج نہیں کر رہی؟ نہیں بس ٹھیک ہے. اس نے سرسری سی نظر اپنے لباس پر ڈالی. وہ اس وقت ڈارک گرے کلر کا کاٹن کا سوٹ پہنے ہوئے تھے جو اس نے استان گردیزی کے ساتھ جا کر خریدا تھا. ہاں تمہیں کانشیس ہونے کی ضرورت ہے بھی نہیں. محسن مسکرایا. پھر بھی بالوں میں برش تو کر لو. تم کہتے ہو تو کر لیتی ہوں. وہ اٹھی گئی. پھر بالوں کو کیچر میں جکڑ کر نیچے آئی تو احسن ہاسپٹل سے آ چکا تھا. وہ ڈاکٹر تھا گو کہ لگتا نہیں تھا. ہیلو. اس نے حسب عادت اسے دیکھتے ہی کہا. السلام علیکم. جواباً وہ بے اختیار ہنس دیا تھا. وہ اپنی خون نہ چھوڑیں گے. ہم اپنی وضع کیوں بدلیں؟ ابیر نے لقمان دیا تو وہ اسے گھور کر رہ گئی تھی. آپ کیا سمجھتی ہیں محبت کو؟ اپنے کزنس کے ساتھ بحث میں مصروف احسن ایک دم رخ پلٹ کر اس سے پوچھنے لگا. حمائل جو اپنی ہی سوچوں میں غلطہ تھی بے ساختہ چونک گئی. محبت ہے لفظوں میں سما ہی نہیں سکتی. وہ اتنے سارے کزنس کی موجودگی میں خفیف سی ہو گئی تھی. ڈیٹس گڈ. جواد نے بے اختیار گردن ہلائی. پھر بھی آپ کیا سوچتی ہیں اس بارے میں؟ آپ نے کبھی کسی سے محبت کی؟ نوروز نے اشتیاق سے پوچھا تو وہ گڑبڑا کر محسن کو دیکھنے لگی جو شرارت سے اسی کو دیکھ رہا تھا. یہ غیر ضروری سوال ہے. اسے نظریں چرا لیں. اس کا مطلب ہے آپ محبت کا ذائقہ چکھ چکی ہیں. بائی دا وے کون ہے وہ خوش نصیب؟ احسن گردیزی بہت گہری نظروں سے اس کی پلکوں کا اضطراب دیکھ رہا تھا. کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں. وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور لان میں چلی آئی یہ دیکھے بنا کہ سب کی آنکھوں میں استجاب اتر آیا تھا. آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. کچھ دیر بعد ہی وہ اس کے پیچھے چلایا. حمائل نے سوئمنگ پول کے شفاف نیلے پانی کو ہاتھ کی اوک میں بھرتے ہوئے قطرے چوک کر پانی میں اپنا عکس دیکھا. میں جواب دینے کی پابند نہیں. صرف مجھے یا سب کو؟ پتہ نہیں وہ خام خواہ کمبل کیوں ہوئے جا رہا تھا. آپ کو میرے جواب سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ جا کر پارٹی انجوائے کریں. وہ جنسلا کر کہی گئی. جس حقیقت کو وہ خود فراموش کرنا چاہتی تھی وہ اسی جاننے پر مسر تھا. اگر میں کہوں فرق پڑتا ہے تو؟ سفید ٹائلوں والے بینچ پر اپنا ایک پاؤں رکھتے ہوئے وہ بغور اس کی طرف دیکھ رہا تھا. تو کیا؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ بے باک نسوں والے اس وجیحہ شخص کو سوئمنگ پول میں دھکا دے دے. کیا واقعی کسی اور میں انٹرسٹڈ ہے؟ میں نے کہا نا میں ضروری نہیں سمجھتی، لیکن میرے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے. بالفرض اگر میں کسی اور میں انٹرسٹڈ ہوں بھی تو آپ کو اس سے کیا؟ مجھے اس سے ہے کیونکہ میں تم سے آئی لائک یو اینڈ آئی ریئلی لو یو. آپ ہوش میں تو ہیں؟ اس کے رگوزاں میں اشتعال کی لہر دوڑ گئی تھی. ہفتہ گزرانی مجھے یہاں آیا اور آپ مجھے محبت کے فسانے سنانے لگے. اتنا ہی آسان ہوتا ہے نا کسی سے محبت کرنا؟ آسان ہوتا ہے یا مشکل یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن میں تمہیں پرپوز کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے پرپوز کرنے سے پہلے ہی میں آپ کو ریجیکٹ کرتی ہوں. اس لیے نہیں کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، اس لیے کہ آپ کی محبت محض وقتی جذباتیت ہے. آپ کا شمار انسانوں کی اس کیٹیگری میں ہوتا ہے جو محبت کو پارٹ ٹائم جاب سمجھتے ہیں. ان چند دنوں میں اتنا تو جانے گئی ہوں آپ کو. وہ تیز قدموں سے چلتے ہوئے لاؤنج کی طرف مڑ گئی تھی. کیا واقعی یہ محض وقتی جذبات ہے؟ احسن سوئمنگ پول کے کنارے کھڑا سوچتا رہ گیا. گردیزی لاج میں آ کر تو وہ زیادہ تر حیرانی کے زیر سری رہتی تھی. بڑے لوگوں کی دنیا کو وہ پہلی بار قریب سے دیکھ رہی تھی. کہیں بھی خالص پن اور خلوص نظر نہیں آتا تھا. سلمان گردیزی اور مسز سلمان دونوں ڈاکٹری کے شعبے سے وابستہ تھے. زیادہ تر سیمینارز اٹینڈ کرتے پائے جاتے یا اسٹینڈرڈ ہاسپٹلس کا وزٹ کرتے رہتے. سلیمان سرجن تھے اور اسکن سرجری میں ان کا بہت نام تھا. بے تحاشا دولت اور آسائشات کے باوجود وہ اس گھر کے مکینوں میں زندگی کے اصل معنیوں محفوم ڈھونڈتی رہ جاتی. بس ایک محسن تھا اور دوسرا ابیر جن کی کمپنی کو وہ دل سے انجوائے کرتی تھی. وہ ریشا مغرور اور نکچڑی سی تھی. فیشن ڈیزائننگ میں ماسٹرز کر رہی تھی اور ہر وقت فیشن کو خود پر مسلط کیے رکھتی. ابیر بورڈنگ میں تھا، کم ہی آتا تھا. محسن MBA فرسٹ ایئر میں تھا. مونس نے حال ہی میں کالج جوائن کیا تھا. احسن منموجی قسم کا شخص تھا. موڈ ہوتا تو اپنی موم کے ہاسپٹل کا چکر لگا لیتا، ورنہ کلب اور پارٹی سے اٹینڈ کرتا رہتا. اسلان گردیزی اس سے محبت تو جتاتے تھے لیکن شاید انہیں محبت کرنا نہیں آتی تھی. اس کی مما کو ایک ہی شوق تھا، گیٹ ٹوگیدر کا. زیادہ تر پارٹیز میں ہی مصروف رہتی یا اپنی NGO کے کارنامے سناتی رہتی. 2 روز قبل وریشا کی برتھ ڈے پارٹی سیلیبریٹ کی گئی تھی اور آج اسلان گردیزی کی ماربل انڈسٹری کا غیر ملکی کمپنی سے معاہدہ طے ہو جانے کی خوشی میں سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا. وہ اس ماحول میں خود کو مس فٹ سمجھتی تھی، اس لیے کمرہ بند کیے فریدہ خانم کو سن رہی تھی. وہاں انٹرکام بجا. حمائل آپ کے گیسٹ آئے ہیں، ڈرائنگ روم میں آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، جلدی آئیں. محسن نے اطلاع دی اور ریسیور ہاتھ میں تھامے وہ ایک بار پھر حیران رہ گئی تھی. وہ کاٹن کے سوٹ کی شکنیں درست کرتی ہوئی نیچے آئی اور کسی کی نظر میں آئے بنا تیزی سے لابی کی طرف بڑھی. لابی کے سر پر کھڑے احسن گردیزی اور ایک بے حد ماڈرن اور طرح دار سی لڑکی کو ایک دوسرے کے قریب دیکھ کر جھجک گئی. کیا ہوا ریئر؟ لڑکی پریشان سی ہو گئی. میں نے غلط نہیں کہا تھا، آپ واقعی محبت کو پارٹ ٹائم جاب سمجھتے ہیں. اس کے قریب سے نکلتی چلی گئی. ڈرائنگ روم کا دبیز پردہ سرکا کر اسے اندر جھانکا. بلیک ڈریس میں ملبوس وہ جو کوئی بھی تھا بہت اشتیاق سے دیوار کی طرف رخ کیے صادقین کے شاہکار ملاحظہ کر رہا تھا. آپ؟ اسی دم وہ پلٹا اور حمائل کا سانس اس کے سینے میں ہی اٹک گیا. زوار احمد؟
لب بے ساختہ پھر پھڑائی۔ کیسی ہو تم؟ اسے مسکرا ہو کر پوچھا تو وہ گڑبڑا کر رہ گئی۔ آپ کو کیسے پتہ کہ میں؟ یقین تو مجھے بھی نہیں تھا، کیونکہ تمہیں گردیزی علاج میں آنا ہوتا تو تم پہلے آ جاتی، جب تمہارے پاپا تمہیں بصد اصرار یہاں لانا چاہتے تھے، اور اس وقت تم اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ ہاں، میں یہاں کبھی نہیں آنا چاہتی تھی، کبھی اصلان گردیزی سے دل کا رشتہ نہیں جوڑنا چاہتی تھی، کبھی ان کے احسان کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہتی تھی، مگر مجھے اس کے لیے مجبور کر دیا گیا تھا، اور وہ شخص آپ تھے جنہوں نے زبردستی اس گھر سے میرے برسوں پرانے ٹوٹے رشتے کو پھر سے جوڑا۔ بہت خوش ہوں گے آپ تو یہ سب کر کے۔ پھر اب کیا لینے آئے ہیں یہاں؟ میری بے بسی کا تماشا دیکھنے آئے ہیں؟ یہ دیکھنے آئے ہیں کہ میں جو اتنے بڑے بڑے دعوے کرتی تھی آج کیسے؟ آنسوں سے بے ساختہ ہی پلکوں کی دہلیز عبور کر ڈالی اور الفاظ رندے ہوئے گلے میں پھنس کر رہ گئے تھے۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، میں ایسا کچھ نہیں چاہتا تھا۔ وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھا۔ غلط بیانی سے کام مت لیں، وہ چلائی۔ آپ ہمیشہ سے ہی ایسا چاہتے تھے کہ میں اس گھر سے چلی جاؤں، اور آپ ایسا کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے۔ اب تو مجھے دیکھ لیا نا آپ نے کہ میں کیسے اپنے ہی دعووں کی راکھ پر تہی دست بیٹھی ہوں، تو جائیں اب یہاں سے۔ ہمارے لیے یقین کرو، میں ایسا دل سے نہیں چاہتا تھا۔ میں تمہیں مت پیش کریں جھوٹی وضاحتیں، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سنی۔ اب آپ نے جو چاہا وہ کیا۔ اس لڑکی کے لیے، رومیہ دورانی کے لیے آپ نے مجھ پر ہاتھ تک اٹھایا تھا، بھول گئے کیا؟ ہاں، ایسی باتوں کا آپ یاد بھی کیوں رکھیں گے؟ لیکن میں بھولی نہیں ہوں آپ کا وہ تھپڑ اور آپ کا ایک ایک لفظ، جس کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ وہ لبوں پر ہاتھ رکھ کر روتی واپس پلٹ گئی، اور وہ جو اتنا سفر طے کر کے آیا تھا، اس کے لیے سفر کی تمام تھکن اس کی آنکھوں میں اتر آئی تھی۔ اس قدر بدگمان ہو گئی تھی وہ اس سے، وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح خالی ہاتھ کھڑا رہ گیا تھا۔ ہمائل سوئمنگ پول کے کنارے بیٹھی نیلے پانیوں میں مسکراتے چاند کے عکس کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ زوار احمد سے سخت خفا تھی، لیکن آج اسے سامنے پا کر اس کا دل پھر سے سرکشی پر اتر آیا تھا۔ بظاہر وہ اسے لڑ جگڑ کر اپنا غصہ اتار چکی تھی، مگر دل میں محبت بے چین و مضطرب اس کے عکس کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اتنے دنوں بعد دیکھا تھا اسے، اور وہ اپنی انا کے ہاتھوں خواب لمحے گوا بیٹھی تھی۔ کیا تھا جو میں ان سے نارملی بیہیو کر لیتی؟ دل میں پچھتاوے کا تاریک سایہ لہرایا تھا۔ اسے اگر میری فکر نہ ہوتی تو وہ آتا ہی کیوں؟ میں نے ایک بات بھی نہیں سنی اس کی۔ بے بسی کا اضطراب اس کی آنکھوں میں چھلکنے لگا۔ مگر وہ رومیہ دورانی، کیا زوار واقعی اس میں انٹرسٹڈ ہیں؟ لیکن پھر ہمائل گردیزی کہاں ہیں؟ دماغ نے بدگمان کیا۔ ہو سکتا ہے وہ اس کے محض دوست ہو۔ دل ماننے سے انکاری تھا۔ پھر بھی دوستی میں اس قدر استحقاق اچھا بھی تو نہیں لگتا۔ استحقاق تو محبت میں ہوتا ہے۔ ہاں، یہ محبت۔ اس کے دل نے سر چکا کر آنسو چھپائے۔ وہ محبت زوار احمد کو رومیہ دورانی سے بھی تو ہو سکتی ہے، جو ہمائل گردیزی کو زوار احمد سے ہے۔ کیا میں زوار احمد کے بنا زندہ رہ سکتی ہوں؟ میں نے بچپن سے اپنے گرد صرف ایک چہرے کو سائبان کی طرح دیکھا ہے۔ جب آگاہی نہیں تھی تب بھی زوار احمد میرا سائبان تھا، اور جب آگاہی ہوئی تب بھی میں نے اس کے سائے میں پناہ لینا چاہی تھی۔ وہ ہونٹ چبانے لگی۔ ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز، ایک ہی شخص کو محبوب بنائے رکھنا۔ میرے پاس تو بس زوار احمد یا رومیہ دورانی۔ تمہارے پاس تو بہت سے رشتے ہوں گے جو تمہارے دل کے قریب ہوں گے۔ میرے دل نے تو بس ایک ہی شخص سے رشتہ جوڑا جو دل میں بستے تھے۔ وہ سب فراق رات مقدر کر گئے، فراق رت مقدور کر گئے، مگر کسی ایک کو تو دل سے جڑا رہنے دو۔ یہاں اس محل جیسے گھر میں بہت اپنوں کے درمیان ہوتے ہوئے بھی اپنی ذات میں تنہا ہوں۔ اتنے چہروں میں کوئی چہرہ اپنا اور مانوس نہیں لگتا، حتیٰ کہ اپنے سگے باپ سے بھی اتنے فاصلوں پر ہوں، کیونکہ وہ اتنی محبت جتاتے ہیں مجھ سے، مگر مجھے سب مصنوعی لگتا ہے۔ یہاں تو سب کچھ مصنوعی ہے، چہرے، لہجے، لوگ اور ان کی محبتیں۔ ایک وہ احسن گردیزی ہے جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے لگا ہے، در حقیقت جسے محبت کے مجھے بھی نہیں آتے۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر گم تھی کہ اسے ارسلان گردیزی کی آمد کی خبر ہی نہیں ہو سکی۔ وہ اس کی لرزتی پلکوں کے اضطراب کو دیکھتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ تم یہاں پر آ کر شاید خوش نہیں ہو؟ وہ بے ساختہ چونک گئی۔ مصر خان پر اٹکا آنسو گال پر پھسلتا چلا گیا۔ آپ کب آئے؟ اس نے دوپٹے سے چہرہ رگڑا تھا۔ جب تم کسی اور جہان میں پہنچی ہوئی تھی۔ وہ مسکرائے تو وہ خفیف سی ہو گئی۔ ویسے جو ہمارے درمیان ابھی تک اجنبیت کی دیوار حائل ہے، میں یہ پوچھنے کا حق تو نہیں رکھتا کہ تمہاری ناسوں کی وجہ کون ہے، لیکن بیٹا میں ایک باپ ہونے کا فرض ضرور نبھانا چاہتا ہوں۔ وہ کچھ پل کے لیے اسے دیکھتے رہے۔ تم 19 برس اپنے ننیال میں رہی ہو، مجھ سے زیادہ تم پر ان کا حق تھا۔ آنٹی نے اسی سلسلے میں مجھے بلوایا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں اس موڑ پر آ کر تمہیں ایک باپ کی طرح اس گھر سے ودا کروں، لیکن وقت نے انہیں مہلت نہیں دی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ تمہارے بارے میں کیا سوچتی تھیں، مگر بات اگر زوار احمد کی ہے تو بے شک وہ اچھا لڑکا ہے۔ وہ سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ کیا وہ وہی کہنے لگے تھے جو وہ سننا چاہتی تھی؟ لیکن وہ فائنینشلی طور پر اسٹرانگ نہیں ہے، اس کا اکیڈمک ریکارڈ اچھا ہے، وہ بہت آگے جا سکتا ہے، تاہم ابھی اس کے لیے بہت وقت درکار ہے۔ احسن گردیزی تمہارے تایا کا بیٹا
تو کیا یہ احسن گردیزی کی وکالت کرنے آئے ہیں؟ اس نے پھر سے سر گھٹنوں پر گرا دیا۔ وہ ایک کامیاب ڈاکٹر ہونے کے ساتھ اسٹرانگ بیک گراؤنڈ رکھتا ہے، اس کے پیرنٹس بھی تمہیں پسند کرتے ہیں۔ کل اس سے وہ تمہیں پرپوز کرنا چاہتا ہے۔ بالآخر بلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی۔ زوار کے مقابلے میں اس کا فیوچر بہت شاندار ہے، لیکن فیصلہ تو بہرحال تمہیں ہی کرنا ہے۔ وہ اپنی بات کہہ کر اٹھ گئے۔ وہ تیز ہوا سے سرسراتے پتوں کی سرگوشیاں سنتی رہ گئی۔ آپ کو کسی کا دل رکھنا نہیں آتا، لیکن میں اس ہنر سے واقف ہوں۔ گریس اینٹروپس کا ڈور کھولتے ہوئے اسے ایک گہری نگاہ سیاہ لباس میں بیزار صورت لیے حمائل گردیزی پر ڈالی۔ جی ہاں، میں جانتی ہوں، وہ سپاٹ لہجے میں بولتی نیچے اتر آئی۔ مانا کہ طنزیہ گفتگو آپ کی ہابی ہے، لیکن پلیز آج کے دن پرہیز کریں۔ کیوں، آج کے دن کیا خاص بات ہے؟ دوپٹہ دروازے میں پھنس گیا تھا، اسے جھنجھلا کر کھینچا تو احسن نے دروازہ کھول کر دوپٹہ نکال دیا۔ آج ویلنٹائن ڈے ہے، وہ بہت جذب سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ واٹ ربش، میں ان فضولیات کو نہیں مانتی۔ وہ اس کی گہری نگاہوں سے خائف ہونے لگی۔ لیکن میں مانتا ہوں۔ اسے حمائل کا ہاتھ تھاما تو اس نے یوں چھڑوایا گویا کرنٹ لگاؤ۔ میں تمہارے ساتھ آ گئی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنی حد پار کرو۔ پاپا اور زوبی آنٹی وہاں موجود نہیں ہوتے تو میں کبھی بھی تمہارے ساتھ نہیں آتی۔ تم کون سی دنیا سے آئی ہو؟ وہ جنسلا گیا۔ میں جس دنیا سے بھی آئی ہوں تم اپنے حد میں رہا کرو۔ مارے غصے کے وہ ادب و لحاظ سب بھول گئی تھی۔ ابھی تو حد میں ہوں مائی ڈیئر، وہ ہولے سے مسکرایا۔ اینی وے، اب یہیں پر کھڑے رہنا یا اندر بھی چلو گی؟ اسپیشل پارٹی رکھی گئی ہے۔ وہ گلاس ڈور کھول کر اندر داخل ہوا تو وہ بھی مجبوراً اس کے پیچھے چلی آئی۔ اسلان گردیزی مسلسل 3-4 دنوں سے اس کی برین واشنگ کر رہے تھے۔ وہ زوار احمد کے نام دل کا انتصاب نہ کر چکی ہوتی تو شاید اس کی طرف متوجہ ہو بھی جاتی، کیونکہ بظاہر احسن گردیزی کی شخصیت میں کوئی خامی نہ تھی۔ اندر کا ماحول بھی اس کی بیزاری کو دور نہیں کر پایا۔ گو کہ آرکیسٹرا کی خوبصورت دھن، گلابوں کے بے شمار بکے اور ہنستے مسکراتے کپلز ماحول کو کافی دلکش بنا رہے تھے، مگر وہ یوں ہی کوفت بر انداز میں ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ کیا لوگی؟ احسن قطرے اس کی طرف چک کر پوچھ رہا تھا۔ اس وقت تو میرا زہر کھانے کو دل چاہ رہا ہے۔ نہایت روشن خیال قسم کے کپلز کی بےہودہ حرکتیں اس کی برداشت سے باہر تھی۔ احسن بے اختیار ہنس دیا۔ آئی ایم سوری، یہ نیاب شے فی الحال یہاں موجود نہیں ہے۔ ویسے اگر تمہارا مرنے کا ارادہ بن رہا ہے تو مجھ پر مر بیٹھو۔ قریب سے گزرتے ویٹر کے ہاتھ میں تھامی ٹرے اٹھاتے ہوئے وہ دلکشی سے مسکرا رہا تھا۔ تم، وہ تنفر سے رخ موڑ کر گلاس ڈور سے باہر دیکھنے لگے اور وہی لمحے قیامت بن کر اس پر ٹوٹے تھے۔ ایش گرے 2 پیس میں بلاشبہ وہ زوار احمد ہی تھا، بلیک گوگلز پہنے۔ وہ موبائل پر بات کرتا ہمیشہ کی طرح شاندار اور ناقابل تسخیر لگ رہا تھا، اور اس کے اب کب سے نکلتی رومیا دورانی ڈیپ ریڈ اسٹائلش سے سوٹ میں کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں مرچی سے بھرنے لگی۔ کتنا بھرپور منظر تھا۔ وہ اگر مزید ان کی طرف دیکھتی رہتی تو شاید اپنا ضبط کھو بیٹھتی۔ وہ سرعت سے اٹھی۔ کیا ہوا؟ احسن جو میوزک انجوائے کر رہا تھا یخلق تو اس کی زرد پڑتی رنگت دیکھ کر بکھلا گیا۔ آر یو اوکے حمائل؟ میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ اس کا لہجہ بھرانے لگا۔ مگر یوں اچانک کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس میں گھر جا رہی ہوں۔ وہ دروازے کی سمت بڑھی۔ مگر یار ابھی تو ہم آئے، پلیز تم انجوائے کرو، پارٹی میری طبیعت سے ہی نہیں ہے۔ وہ پلکوں کو چھپکتی باہر آئی اور تیز تیز قدموں سے چلتی گاڑی تک پہنچی، اور اسی لمحے زوار احمد نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ حمائل؟ وہ خوشگوار حیرت کے ساتھ اس کی طرف بڑھا مگر راستے میں رک گیا تھا۔ حمائل یار بتاؤ تو صحیح ہوں، اچانک ایک خوش شکل سا نوجوان پریشان صورت لیے اس کے پیچھے بھاگ آیا تھا۔ حمائل گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ تم مجھے گھر چھوڑ کر آؤ گے یا میں ٹیکسی کر لوں؟ وہ سپاٹ لہجے میں اس نوجوان سے کہہ رہی تھی۔ ہائے احسن، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم ہو۔ ایک بے حد الٹرا ماڈل لڑکی بے تابی سے احسن کی طرف پڑھی تو حمائل کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ تیر کی طرح گاڑی سے نکلی۔ حمائل میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں، زوار احمد نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا تھا۔ شکریہ، میں آپ سب کی اصلیت دیکھ چکی ہوں۔ وہ دانت پیستی ہوئے ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف بڑھ گئی اور سب ہکا بکا کھڑے رہ گئے تھے۔ وہ اگر مل کے بچھڑتا تو کوئی بات بھی تھی، جس کو پایا ہی نہیں اسے کھونا کیسا؟ بے تحاشا بھاری ہوتے سر کو انگلیوں سے دباتے ہوئے اس نے ویلوٹ کا بھاری پردہ سرکا کر باہر جھانکا۔ زرد دھوپ شام کی سفیدی میں ڈل چکی تھی۔ وسیع آسمان پر بھاگتے دوڑتے سفید روئی کے گالوں جیسے بادل آنکھ میں چولے کھیل رہے تھے۔ شوخ و دبنگ ہوائیں اس کے چہرے کے اطراف میں بکھرے بالوں سے چھیڑخانیاں کرنے لگی تھیں۔ سامنے لان میں اس کے تایا اور آنٹی روبینہ شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ بہت دنوں بعد اس نے انہیں ایک ساتھ دیکھا تھا۔ قطرے فاصلے پر موبائل سے کھیلتا مونس اور صبح کے باسی اخبار کے انہماک سے پڑھتی وریشا، اس وسیع و عریض دیدہ سے محل جیسے گھر میں ہر شخص اپنی ذات میں تنہا بہت مطمئن اور پرسکون زندگی جی رہا تھا۔ مضطرب و بے چین تھی تو بس ایک اس کی روح، پتہ نہیں کیوں اسے اپنا آپ پراسرار حویلی میں بھٹکتی ہوئی روح جیسا لگتا تھا۔ اور اب میں نے تمام عمر اس محل میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ تھکی ہوئی پس مردہ نگاہیں آسمان پر اڑتے پرندوں پر جم گئی تھیں۔
میں نے تمام تر ذہنی آمادگی کے ساتھ خود کو اس فیصلے پر راضی کیا ہے تو دل میں ویرانیاں کیوں اتر آئی ہیں؟ اپنے من میں پھیلے خاموش اور جامد سناٹے نے اسے مزید دکھی کر دیا۔ زوار احمد کی زندگی میں تو کہیں پر تھی ہی نہیں۔ محبت کتنی خوش کمان ہوتی ہے، کتنے بے بنیاد مفروضوں سے دل کو بہلاتی رہتی ہے، اور اب جب کہ وہ رومیہ دورانی کو اپنی زندگی میں خاص مقام دے چکا ہے تو مجھے اپنی محروم تمنا کو یوں رائگاں نہیں کرنا۔ محبت بے بس ضرور کر دیتی ہے، بے حس تو نہیں بناتی۔ اسی لمحے اس کا سیل فون تواتر سے بجنے لگا تھا۔ اسے ایسی سہولیات کا قطعی شوق نہیں تھا، مگر جس کلاس میں وہ آ گئی تھی وہاں یہ ہر شخص کی مجبوری تھی۔ اسکرین پر جگمگاتا نمبر اجنبی تھا، اس نے ریسیو کیا۔ کل کیا ہوا تھا تمہیں؟ میں حیران ہی تو رہ گیا تھا، اتنی انویرنٹ تو تم کبھی بھی نہیں تھی۔ زوار احمد کی غمگیر آواز گونجی تو وہ سن سی بیٹھی رہ گئی۔ اتنی بے بس بھی میں کبھی نہیں تھی۔ کیا ہوا؟ بول کیوں نہیں رہی؟ اسے تشویش ہوئی۔ میرے پاس الفاظ ختم ہو چکے ہیں۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں آج گردیسی ہاؤس میں آنے والا ہوں، روبینہ آنٹی اور بلال انکل کے ساتھ۔ ایک بار پھر میری تمام حسرتوں کا تماشا دیکھنا چاہتے۔ میں نہیں جانتا کہ اسنان انکل میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اس لیے ان کے فیصلے کا بھی علم نہیں، لیکن تمہیں تو میں جانتا ہوں نا۔ کب؟ آپ نے کب جانا مجھے؟ وہ آنسوں پر بمشکل بھانتی ہوئے چلائی تھی۔ بہت پہلے سے غالباً، وہ مسکرایا تھا۔ اگر اسنان انکل نے تمہاری رائے کو اہمیت دی تو آئی ہوپ پرپوزل ریجیکٹ نہیں کریں گے۔ پرپوزل؟ کس کا پرپوزل؟ کیا اسنان انکل نے تم سے ذکر نہیں کیا؟ لاسٹ سنڈے روبینہ آنٹی اور بلال انکل آئے تھے میرا پرپوزل لے کر۔ اسے حیرت ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے ذکر کیا تھا شاید، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے، میں سنگردیزی کے لیے ہاں کہہ چکی ہوں۔ ایسا کیسے کر سکتی ہو تم؟ وہ چلا اٹھا۔ میں ایسا کر چکی ہوں۔ ہماری پاگل ہو گئی ہو تم۔ شاید، لیکن آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کی زندگی میں تو رومیہ دورانی موجود ہے، تو پھر حمائل گردیزی کی جگہ کہاں بچتی ہے؟ کس قدر غلط سوچتی ہو تم؟ وہ اور بھی کچھ کہہ رہا تھا مگر وہ فون بند کر چکی تھی۔ پھر اس کے بعد کتنی ہی دیر تک بیل ہوتی رہی مگر وہ تکیے پر سر رکھے بے آواز روتی رہی تھی۔ بلیک ٹائر جینز اور شرٹ میں ملبوس حمائل گردیسی نے اپنے اسٹریٹ شدہ بالوں میں سیاہ گوگلز پھنسا کر اس کی طرف دیکھا۔ پلیز اب تو اس کھٹارا سے جان چھڑوا لو، کہیں نہ کہیں دھوکہ دے ہی جاتی ہے۔ ہاں سوچ تو میں بھی رہوں۔ انگیشن میں چابی گما کر اس نے آخری کوشش کی مگر گاڑی ہلکا سا کھانس کر خاموش ہو چکی تھی۔ اوہ، اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ ورک شاپ یہاں سے تھوڑے فاصلے پر ہے، میں کسی مکینک کو ساتھ لے کر آتا ہوں، تم یہیں بیٹھو۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکل گیا۔ جلدی آنا۔ وہ ڈیش بورڈ پر بکھری کیسٹ اٹھا کر دیکھنے لگی، پھر بور ہو کر باہر نکل آئی تھی۔ ڈیفینس کے علاقے میں اس وقت اکا دکا گاڑیاں ہی نظر آتی تھیں۔ اس نے گوگلز ہاتھ میں لے کر دور سے نظر آتی وائٹ کلٹس پر نظر دوڑائی جس کی غیر معمولی سپیڈ نے اسے چمبے میں ڈال دیا تھا۔ لگتا ہے خودکشی کا ارادہ ہے۔ اس کے اینڈ قدموں میں کلٹس کے ٹائر چرچرائے تو وہ اچھل کر پیچھے ہٹی۔ یہ کیا بےہود کیا؟ مارے اشتعال کے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا مگر کلٹس سے برآمد ہوتے زوار احمد پر نظر پڑتے وہ ششد رہ گئی تھی۔ آپ یہ کیا؟ اس کی بات مکمل ہونے سے قبل وہ اس کا ہاتھ کھینچ کر کلٹس پہ دھکا دے چکا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ حیرت کی زیادتی سے اس کی زبان لڑکھڑانے لگی تھی۔ اغوا کر رہا ہوں تمہیں، لسانیت سے کہتے ہوئے وہ گاڑی دوڑا چکا تھا۔ آپ اس طرح نہیں کر سکتے۔ وہ گاڑی کے لاک پر ہاتھ مارنے لگی۔ میں ایسا کر چکا ہوں۔ اس نے حمائل کو اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ اس کی چیخ خاموش فضا میں گونج کر رہ گئی تھی۔ غور سے دیکھو خود کو آئینے میں اور بتاؤ مجھے، یہ لڑکی حمائل گردیسی ہے؟ جھٹکے سے قدادم آئینے کے سامنے کھڑا کرتے ہوئے وہ درشتی سے کہہ رہا تھا۔ وہ جو رومیہ دورانی کے الٹرا ماڈ حلیے سے نفرت کرتی تھی آج خود اس کی جگہ لیے کھڑی تھی۔ مکیش اور تلے کے کام والا میرون دوپٹہ بیڈ پر ہی گر گیا تھا جو الماس نے نکاح کے وقت اسے اڑایا تھا۔ تم شاید دنیا کی پہلی لڑکی ہو جو جینز شرٹ میں دلہن بنی ہو۔ اس کے نازک سے سراپے کو بڑے دوپٹے میں چھپاتے ہوئے تعصب سے کہہ رہی تھی۔ کتنا ارمان تھا تمہیں دلہن بنا دیکھنے کا، مگر تمہاری ضد۔ خیر، ولیمے پر ساری حسرتیں پوری کر لوں گی۔ ولیمہ تو کراچی میں ہی کریں گے زوار بھائی۔ اور صرف 2 گھنٹوں میں ہی وہ حمائل گردیزی سے حمائل زوار احمد بن گئی تھی۔ 4 کمروں کا یہ عام سا گھر روبینہ آنٹی کے بیٹے بھائی کا تھا۔ وہ سب اس کے نکاح کی تقریب میں شریک ہوئے تھے۔ زوار احمد سیدھا اسی گھر میں لایا تھا اسے۔ وہ اس پر خوب چیخنا چلانا چاہتی تھی مگر اتنے سارے لوگوں کی موجودگی کے باعث اس کے الفاظ اندر گھٹ کر رہ گئے تھے۔ روبینہ اور الماس نے اس کے لیے نکاح کا جوڑا بھی تیار کر رکھا تھا مگر وہ اپنی ضد پر اڑی رہی تھی۔ تھک ہار کر انہوں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ مولوی صاحب آ گئے، آنٹی اسے باہر لے آئیں۔ وہ مصروف سے انداز میں اندر آیا تھا۔ تم خود ہی سنبھالو اپنی بیگم صاحبہ کو، نہ کپڑے بدل رہی ہے نہ زیور پہن رہی ہے، روبینہ آنٹی نے بیزاری سے کہتی باہر نکل گئی تھی۔ میں اگر چاہوں تو گن پوائنٹ پر بھی نکاح کر سکتا ہوں۔ اس لیے شرافت سے وہی کرو جو آنٹی کہہ رہی ہیں۔ کاٹن کے سفید لباس میں ملبوس وہ سرد لہجے میں کہہ رہا تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنی اور میں تم سے ہی شادی کروں گا، یہ بات اپنے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لو۔ کوئی زبردستی ہے کیا؟ تم اگر سیدھے طریقے سے نہ مانی تو میں زبردستی بھی کر دوں گا۔
الماس دوپٹہ دو سے، میں مولوی صاحب کو اندر لے کر آ رہا ہوں۔ وہ الماس کو اشارہ کرتے ہوئے باہر نکل گیا اور وہ ساکت سی بیٹھی رہ گئی۔ اور پھر نکاح ہوتے ہی مبارک کا شور اٹھا تو اس نے سر اٹھا کر زوار سے گلے ملتے محسن کو دیکھا۔ قبل اس کے کہ وہ بے ہوش ہوتی، وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا، پھر 5,000 کا نوٹ اس کی گود میں رکھتے ہوئے جھک کر بولا، اتنی حیرت زدہ مت ہو، آپ کے بھائی کی حیثیت سے نکاح میں شریک ہوں، یقین مانے احسن آپ کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے۔ اس لیے اس کا بھائی ہونے کے باوجود میں نے زوار احمد کا ساتھ دیا، کیونکہ احسن زوار کے پاسنگ بھی نہیں ہے۔ وش یو بیسٹ آف لک، آپ کے ولیمے میں ضرور آؤں گا۔ اس کے سر کو ہولے سے تھپک کر وہ باہر نکل گیا۔ پھر آہستہ آہستہ سب چلے گئے تھے، وہ اسی طرح بیٹھی رہی تھی۔ 2 بجے کے قریب زوار اندر آیا تھا۔ میں تو تمہیں بہت معصوم اور سادہ سی لڑکی خیال کرتا تھا، مگر گردیسی علاج میں آتے ہی تمہاری ساری سادگی بھول گئی۔ میرے سیدھے طریقے سے بھیجے گئے پرپوزل کو تم نے ریجیکٹ کر دیا اور اس احسن کے نام کی انگوٹھی پہن کر بیٹھ گئی جس کی آوارہ فطرت کا ہر کوئی گواہ اس شہر میں۔ بولو کیا کمی تھی مجھ میں جو تم نے احسن گردیسی کو زوار احمد پر فوقیت دی؟ اس کے کندھوں میں اس کی سخت انگلیاں چبھنے لگی تھی۔ مجھ میں کیا کمی تھی زوار احمد جو تم رومیہ دورانی؟ اگلے ہی پل وہ بے ہوش ہو کر اس کے ہاتھوں میں جھول چکی تھی۔ کیا تم واقعی اتنی بیوقوف ہو جتنی نظر آتی ہو یا اس سے بڑھ کر ہو؟ کافی کا مگ اس کے سامنے رکھتے ہوئے شرارت سے بولا، اب زیادہ بکرات بننے کی کوشش مت کریں۔ میں نے وہی سوچا جو دیکھا تھا، رومیہ دورانی کے علاوہ بھی کوئی لڑکی آپ کی زندگی میں اتنی اہمیت حاصل کر پائی ہے کیا؟ ہاں ہے نا ایک احمق اور زمانے بھر کی معصوم، در حقیقت گھنی لڑکی جو اس وقت میرے سامنے ہے، مگر آپ اس قدر روڈلی بیہیو کرتے تھے میرے ساتھ، اس نے کہا تو وہ گہرا سانس دے کر بولا، وہ اس لیے کہ قبل اس وقت ہی تم سنہرے خواب اپنے پلکوں پر ٹانکنا نہ شروع کر دو۔ بابا اور امی کی ڈیتھ کے بعد میں اپنی ذات میں اسی لیے سمٹ گیا تھا کہ اب ہمارے درمیان وہ حوالہ نہ رہا تھا جس کی بنا پر ہم نئے سرے سے اپنے رشتے کی بنیاد رکھتے۔ لڑکیاں بہت جذباتی ہوتی ہیں، پل پر میں ہی خوابوں کے محل کھڑا کر لیتی ہیں۔ آپ کو بڑا تجربہ ہے لڑکیوں کا، وہ چڑی، تم ہو نا تجربے کروانے والی۔ یہ تو میں بہت پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ کالج لائف شروع ہوتے ہی تم خود کو بہت بڑا سمجھنے لگی تھی، اور اوپر سے تمہاری فضول دوستیں، انہوں نے تمہیں بہت پہلے اس راستے پر ڈال دیا جس پر چلنے کے لیے ابھی تمہیں ہنر سیکھنا تھا۔ میں تم سے اسی لیے بیگانگی برتتا تھا کہ تم میری طرف سے بدگمان رہو، یہی ہم دونوں کے لیے بہتر تھا۔ جب بابا اور امی کی ڈیتھ ہوئی اس وقت تم بچی تھی، میں نہیں تھا۔ انہی دنوں امی نے تمہیں ایک نئے حوالے سے متعارف کروایا تھا۔ اس وقت میری جھنجھلاہٹ فطری تھی کہ وہ تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، لیکن تم خود سوچو، اس وقت تم محض 8 برس کی تھی۔ میں ان کی بات کو بھول بھال گیا، مگر تم ہر وقت میرے سامنے حقیقی تصویر بنی موجود رہتی، اس لیے میں نے تم سے بے رخی برتنی شروع کر دی۔ میں مانتا ہوں میرا طریقہ غلط تھا، بکھری ہوئی تو تم بھی تھی، تاہم 16-17 سال کے جذباتی نوجوان سے تو اس بات کی توقع کر سکتی ہو، لیکن میں تم سے غافل کبھی نہیں ہوا۔ تمہاری ضروریات اور اسکول ریپوٹیشن میں ہر بات سے باخبر رہتا تھا۔ پھر جس طرح میں نے تمہیں نظر انداز کرنا شروع کیا، بالکل اسی طرح تم نہایت خاموشی سے میرے اندر جگہ بناتی چلی گئی۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی یاد نہیں کہ میں نے شروع سے ہی صرف ایک لڑکی کے متعلق سوچا، تم نے اپنے علاوہ کبھی سوچنے دیا ہی نہیں مجھے۔ پھر رومیہ دورانی میرے دل میں وہ مقام کیسے حاصل کرتی جو میں تمہیں دے چکا تھا؟ کرنل دورانی بابا کے بہت اچھے دوستوں میں شمار ہوتے تھے، بابا کے ساتھ میں بھی اکثر ان کے گھر چلا جایا کرتا تھا، وہیں میری فریدون اور رومیہ سے دوستی ہوئی۔ MBBS کے بعد پھر دون اسپیشلائزیشن کے لیے انگلینڈ چلا گیا تو میں اور رومیہ رہ گئے تھے۔ رومیہ میری کلاس فیلو تھی، ہم دونوں نے مل کر بریلینٹ اکیڈمی شروع کی تھی، اور اب جب کہ وہ شادی کے بعد لاہور شفٹ ہو گئی ہے تو ایک ایسی ہی اکیڈمی لاہور میں کھولنا چاہتی تھی۔ یہاں اس کا اشتراک تھا اور وہاں میرا اشتراک۔ میں پچھلے 1 ماہ سے لاہور میں اسی لیے تھا۔ بدگمانیوں کی دبیز دھند لہجہ بہ لہجہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹتی جا رہی تھی۔ کافی کا خالی مگ ٹیبل پر رکھ کر وہ اس کی طرف مڑی تھی۔ اچھا، وہ جو آپ نے مجھے یہاں سے نکالا تھا وہ، اور میرے چہرے پر اتنی زور سے تھپڑ بھی مارا تھا، اگر میں تمہیں احمق کہوں تو تم ناراض ہونے لگتی ہو۔ اچھا گھورو مت، خود سوچو، جب تک دادو زندہ تھی تب تک تو ٹھیک تھا، پھر اس کے بعد میں اور تم اس گھر میں بغیر کسی شرعی رشتے کے کیسے رہ سکتے تھے؟ اوہ، اسے ندامت سے لب چبا ڈالے۔ جب تک میں تمہیں غصہ نہ دلاتا تم نے ماننا نہیں تھا۔ میں تمہیں ہاسٹل بھجوانا چاہتا تھا، تم نہیں مانی۔ ربینہ اور فاطمہ آنٹی کے گھر پر رہ کر ایگزام دینے کا کہا تو تم ہتھے سے اکھڑ گئی۔ ایگزامس کے بعد میں نے یہی کرنا تھا جو ابھی کیا ہے، یعنی سیدھا سادہ نکاح۔ بس میں یہ چاہتا تھا کہ تم بغیر کسی ڈسٹربنس کے پرسکون ہو کر ایگزامس دو، لیکن تم نے غلط قسم کا قدم اٹھایا اور بنا بتائے 1 ماہ تک اپنی کالج فرینڈ آئمہ کے گھر پر رہیں۔ 2 دن تمہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈنے کے بعد یہ پتہ لگا چکا تھا کہ تم کہاں ہو۔ تمہاری فرینڈ کی فیملی بھی اچھی تھی، اس کے والد دبئی میں ہوتے ہیں اور وہ 3 بیٹیاں۔ میں مطمئن ہو کر تمہارے حال پر تمہیں چھوڑ چکا تھا، اور ایگزامس کے بعد ہفتہ بھر مجھے پتہ چلا کہ اپنے پاپا کے پاس لاہور چلی گئی ہو تو میں بہت حیران ہوا تھا۔ تم سے ملنے گیا تو تم نے اپنی سنائی، میری کچھ نہیں سنی۔ پھر میں نے روبینہ آنٹی اور بلال انکل کو لاہور بلوایا تھا، وہ ارسلان انکل کے پاس میرا پرپوزل لے کر گئے۔
انہوں نے کہا کہ تم سے پوچھ کر فیصلہ کریں گے، اور تمہارے فیصلے نے جو مجھے شوق پہنچایا وہ بیان سے باہر ہے۔ تمہیں ایک بار کہا تھا نا کہ میں اپنی چیز کسی کو نہیں دیتا۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں، وہ منہ پھلا کر بولی۔ میری تو ہو، اور بات کی باتیں تم جانتی ہو۔ محسن بہت اچھا لڑکا ہے، اس نے مجھے سپورٹ کیا، اور تمہارے پاپا تو مجھ پر اغوا کا کیس کرنا چاہتے تھے۔ محسن نے انہیں روکا تھا یہ کہہ کر کہ تم اپنی مرضی سے میرے ساتھ آئی ہو، اور یہ تمہارا فیصلہ جان کر وہ خاموش ہو گئے تھے۔ تمہارے فون نے ان کے رہے سے ہے آسان بھی خطا کر دیے تھے، اور اب تو وہ ہمارے ولیمے میں شرکت کے لیے بھی تیار ہیں۔ ہاں، پاپا کہہ رہے تھے کہ جب انہوں نے مجھے دلی حق دیا ہی نہیں تو وہ کیسے لے سکتے ہیں۔ وہ مجھ سے ناراض نہیں ہیں کیونکہ وہ جان گئے ہیں کہ میں نے ذہن مڈل کلاس کا پایا اور اپر کلاس میں ایڈجسٹ نہیں کر سکتی۔ میں نے خود کو بدلا تھا تو صرف آپ کو جلانے کے لیے کہ میں رومیہ درانی سے کم نہیں ہوں۔ ہاں، واقعی تم کسی سے کم نہیں ہو۔ میں نے کیا کچھ سوچا تھا اپنی شادی کے لیے، اور تم نے کیا ایڈوینچر بنا دیا۔ اور آپ نے نانو سے کیا کہا تھا، مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے؟ اسے یاد آیا تھا۔ اوف، وہ تمہاری بدگمانیوں کی بھی حد ہے۔ تمہاری بدگمانیوں کی بھی کوئی حد ہے بھی کہ نہیں؟ میں نے شادی سے انکار نہیں کیا تھا، اس وقت شادی سے منع کیا تھا کیونکہ میں تمہیں میچور نہیں سمجھتا تھا۔ تم اس وقت ازدواجی زندگی کی باریکیوں کو نہیں سمجھ سکتی تھی۔ ویسے مجھے نہیں پتا تھا کہ تم چوری چوری دوسروں کی باتیں بھی سنتی ہو۔ جی نہیں، وہ محض اتفاق تھا، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ویسے تو تم کہتی تھی کہ میری جان نہیں چھوڑو گی، پھر چھوڑ کیوں رہی تھی؟ آپ نے مجھے تھپڑ نہ مارا ہوتا تو واقعی نہیں چھوڑنا تھی۔ وہ کھلکھلائی۔ کوئی اور شکایت رہ گئی ہے تو وہ بھی کر لو، تھوڑی دیر بعد پھر کچھ یاد آ جائے گا۔ تو کیا ہوا، اب تو آپ مجھے گھر سے نہیں نکالیں گے نا؟ جب یاد آئے گا شکایت کر لوں گی۔ گھر تو کیا، تم اس دل سے بھی کبھی نہیں نکلی۔ اس نے محبت سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ ڈائلاگ سب کچھ کر کے اب کتنے معصوم بن رہے ہیں۔ بس اب لڑائی ختم۔ اس نے گھورا تو ہنستی چلی گئی۔ دلوں سے قدورتیں مٹنے کے بعد منظر کتنا شفاف اور خوبصورت ہو گیا تھا۔ زوار اسے بے تحاشا ہنستے دیکھ کر مسکرا دیا۔ ختم شد۔ جی تو یہ تھا ہمارا آج کا ناول۔ امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سب کی رائے کا، آپ سب کے کمنٹس کا مجھے بے صبری سے انتظار رہے گا۔ اچھا رسپانس دیجیے گا، پچھلے ناول کی طرح بالکل بھی مت کیجیے گا۔ آپ لوگوں کا رسپانس مجھے چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب کی رائے کا، آپ سب کے کمنٹس کا میں بے صبری سے انتظار کروں گی۔ اس کے علاوہ جسے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جی تو ناول کا نیم تھا بے خبر میں کہ تو، بائی سدرا سحر عمران۔ امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ آپ سب کی رائے کا، آپ سب کے کمنٹس کا مجھے بے صبری سے انتظار رہے گا۔ اچھا رسپانس دیجیے گا اور ضرور بتائیے گا کہ آج کا ناول آپ لوگوں کو کیسا لگا، ٹھیک ہے جی؟ تو چلیں ہم ایک دفعہ اپنا کمنٹ سیکشن دیکھتے ہیں، پھر اپنی ویڈیو اینڈ کریں گے۔ جی تو ہم کمنٹ سیکشن دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سمیہ شیخ کہہ رہی ہیں بیسٹ ناول، تھینک یو ویری مچ۔ محمد طفیل کہہ رہے ہیں السلام علیکم آپی جان، کیسی ہیں؟ بہت اچھا ناول تھا، بہت شکریہ آپ کا۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں محمد طفیل؟ اینڈ تھینک یو ویری مچ۔ آمنہ ملک کہہ رہی ہیں کائنڈلی اس کا سیزن 2 بھی ریڈ کریں۔ ویسے جس طرح کا سیزن 1 پہ آپ لوگوں نے رسپانس دیا، بنتا تو نہیں ہے سیزن 2 ریکارڈ کرنا، لیکن انشاءاللہ میں ضرور کروں گی آپ کے لیے۔ دین نینا مغل کہہ رہی ہیں سیکنڈ ٹائم یہ ناول ریڈ کیا، بہت انجوائے کیا، تھینک یو ویری مچ نینا مغل۔ نمرا خان کہہ رہی ہیں نائس ناول، تھینک یو ویری مچ نمرا خان۔ ملیحہ کہہ رہی ہیں یہ کہانی امریز ریاض کے ناول ایک اجنبی ہو اپنا سے ملتی ہے، تقریباً وہی تھیم ہے، جنیجو جیسا پورا اسٹار بیسل ابراہیم، وہی بدلا، 2 ساتھی کزنس، لیکن بہت مزے کی سٹوری ہے یہ بھی، اور بھی بہت مزے کی سٹوری ہے۔ تھینک یو ویری مچ، آپ کو اچھی لگی یہ کہانیاں، مجھے مزہ آیا سن کر، یہ اچھا لگا مجھے۔ آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا، اور یہ دونوں ہی ناولس میرے چینل پر موجود ہیں، آپ دوسری والی بھی سنیں، آپ کو وہ بھی پسند آئے گی۔ تھینک یو ویری مچ ملیحہ۔ ایم ہیومن کہہ رہی ہیں گڈ، تھینک یو ویری مچ۔ فرحان گیمر کہہ رہے ہیں اسٹوری کا اینڈ بہت ہی لاجواب تھا، تھینک یو ویری مچ فرحان گیمر۔ استھیٹک گرل کہہ رہے ہیں بہت اچھا ناول تھا، تھینک یو ویری مچ استھیٹک گرل۔ حیدر عباس کہہ رہے ہیں زبردست ایپیسوڈ ہے، تھینک یو ویری مچ حیدر عباس۔ الشبہ بلال کہہ رہی ہیں زبردست، مجھے آپ کی آواز بہت پسند ہے، تھینک یو ویری مچ الشبہ۔ سائم عارف کہہ رہے ہیں اوف آؤٹ اسٹینڈنگ اسپیچ لیس ناول، تھینک یو ویری مچ۔ غوثیہ خان کہہ رہی ہیں نائس، تھینک یو غوثیہ۔ الشبہ بلال کہہ رہی ہیں تھینک یو الشبہ۔ شہناز عفیف کہہ رہی ہیں نائس اینڈ لولی، تھینک یو ویری مچ۔ غوثیہ خان نے لائک کیا، تھینک یو غوثیہ۔ حارث خان کہہ رہے ہیں شکریہ آپ بھی، تھینک یو حارث۔ دین تانیہ عابد نے لائک کیا، تھینک یو ویری مچ تانیہ عابد۔ دین سمیار شیخ نے کہا بیسٹ ناول، تھینک یو ویری مچ۔ تو یہ تھے ہمارے کچھ گنے چنے سے کمنٹس۔ سیما سلطانہ اور عائشہ 2 دن سے غائب ہے، بھائی کہاں غائب ہو آپ لوگ، جلدی واپس آ جاؤ۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کا ناول آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ آپ سب کی رائے کا، آپ سب کے کمنٹس کا مجھے بے صبری سے انتظار رہے گا، اچھا رسپانس دیجیے گا۔ تو آج کی کہانی انجوائے کریں۔ اب ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے کل نئے ناول کے ساتھ، نئے کرداروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔